नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, डॉक्टर कामरान असगर शेख साहब हमारे साथ टीचिंग्स ऑफ इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह चैनल के तवस्सुत से इस वक्त मौजूद हैं और हम जिक्र कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में कि किस तरह मुख्तलिफ हमारे नफ्सी अश्कालात में नफ्स, नफ्सियात और नफ्सी इकट्ठा बोल रहा हूँ, क्योंकि नफ्स, रूह, कल्ब और जिस्म और रूह, हम रूहानी और मार्फत के हवाले से, इरफान के हवाले से बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से। तो हम मजमूई डॉक्टर साहब बहसियत डॉक्टर नहीं, तबीब नहीं, बल्कि मजहबी, रूहानी और मार्फत के जो उलूम हैं उस शोबे से भी हमें मुस्तफीद करते हैं। और इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह के जो विजडम है, जो दानिश है, जो सदियों पे महीत है, और हम पिछले तमाम प्रोग्रामों में जिक्र कर चुके हैं किस तरह गज़ाली से लेकर अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह तक तमाम तर दानिश और इल्म और हिकमत के मोती हम तक पहुंचे हैं। और हम कोशिश करते हैं अपने चैनल के जरिए कि हमारे देखने सुनने वाले अपने जिंदगी के कुछ खुरदरे पहलू, उनमें कुछ मुलायमत, कुछ नरमी पैदा कर लें। जब हम ये बात करते हैं तो हम अपनी जिंदगी के अहवाल पे भी नजर करते हैं। हम, जैसे कि यूसुफी मजलिस दुआ में कहा जाता है कि आप जायजा लें रात को अपना, जिसको सूफिया कराम आखिर में कहते हैं कि मुराकिब हो आप। अल्लाह ताला ने जो सिफत अता की है मुसलमान की, तो अगर कुछ गुनाह किए हैं तो तौबा करें। अगर गलतियां हुई हैं, जाहिर है हमारी जिंदगी में हम शुक्र अदा नहीं कर सके, दिन भर जिक्र नहीं कर सके, हम हक अदा नहीं कर सके, और इन सारी बातों पे तौबा इस्तिग़फ़ार तो बनती है फिर हमारी कि हम अल्लाह के हुजूर नदामत का इज़हार करके सोएं। चे जाए कि वो हमारी आखिरी रात ही हो, जब रूह जाए तो फिर वापस आए ना आए। तो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इस हवाले से बात की है तफसील के साथ। हम अगले प्रोग्रामों में उन आयात के हवाले से मुफस्सिल चूंकि गुफ्तगू करने का इरादा रखते हैं, लिहाजा आज का प्रोग्राम डॉक्टर साहब के पास मैं केस स्टडी जो कनाडा के पर्सपेक्टिव में हम मानवी नफसी अश्कालात है वो डॉक्टर साहब के हुजूर पेश करेंगे। प्रोग्राम का आगाज हस्ब दस्तूर मैं मारिफत के दो चार नुक्तों में इंतखाब, चूंकि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स मुबारक का महीना था, यौम अली है जैसे कि, और इसी तरह वासिफ साहब का अपना, वासिफ अली वासिफ, तो अपना उर्स का महीना और जश्न विलादत भी था। तो उनकी एक नशिस्त से मैंने इंतखाब किया है, और हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। आप वो दरस गजाली जो है वो 129 अब सुन लेंगे, उसमें भी हल्का सा जिक्र है। तो सैयद सरफराज शाह साहब और वासिफ साहब एक चीज पे जोर देते हैं कि आप सोने से पहले अपने तमाम तर जो आप समझते हैं कि आपके मुखालिफिन हैं, किसी से गलती हुई है, आप उन्हें माफ करके सोए, और अपने जहन में ये लाए कि मैंने उनको माफ कर दिया, अल्लाह भी उनको माफ करे। तो गलतियों को आप हटा देंगे जब, तो आपके जिस्म और रूह में रूहानी कैफियत इत्मीनान पैदा होगी। वो जो बेकरारी, बेचैनी आपके कल्ब, रूह, जिस्म पे बोझ बना हुआ है, और जिस्मानी निज़ाम जो हार्मोनिक सिस्टम जिसे आप कहते हैं, उसके लिए भी वो इत्मीनान का बायस है। यानी मजहब के हर काम में हिकमत होती है। ब्लड प्रेशर शूट करता है, जितने हम दिल में नफरतें पालते हैं, गुस्सा करते हैं, उससे हमारा अपना ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है, और इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा, आपका मूड बेहतर होगा, सब कुछ बेहतर होगा। तो इसके अलावा भी जो सिम्टम्स ज़ाहिर है, जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो गुर्दों के जो हार्मोन है एड्रेनालिन वो इंक्रीज होगा,
کارٹیسولز انکریز ہوں گے, بالکل. ہاضمہ خراب ہوگا, اسٹومک پہ آپ کے السر ہو رہا ہے, پیپٹک السر ہو گیا, پھر وہ بڑھتے بڑھتے بات کڈنی فیلئر تک جا پہنچتی ہے. ہوتا کیا ہے, ہم آج جو کیس سٹڈیز پیش کرنے لگے ہیں اسی سے یہ ریلیونٹ ہے. ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں تو اے اللہ میں پناہ دے, شیلٹر چھت سر کے اوپر ہوتا ہے. اعوذ باللہ سے فاستعذ باللہ, اللہ کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, اور اللہ کیونکہ اس نے صورت پہ پیدا کیا ہے تو صورت الہیہ کا عکس ہمارے چہروں پہ پڑتا ہے. یہاں پہ ہمارے کوئی ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے آپ زیادہ اس کو بہتر جانتے ہیں, جو ہمارا سامنے والا دماغ ہے, جو فرنٹل ہمارا لوب ہے, اور پیچویٹری گلینڈز ہیں پیچھے, جی اور یہاں پہ ہمارا تھائرائیڈ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمت نہیں ہوگی تو تھائرائیڈ. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی یعنی اعوذ باللہ نہیں مانگیں گے تو ہمارا پورا وجود اور نفس بیماری کے نرغے میں آئے گا. ہم معاف نہیں کر پائیں گے, ہم معاف ہو نہیں پائیں گے. جب ہم دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ نہیں رکھیں گے, ہمارے لیے نہیں ہوگا, نہ ہمیں معافی ملے گی, اور پھر یہ میزان میں جا کے مسئلہ بن جائے گا. یہی وہ چیز ہے. مطلب میں ڈاکٹر صاحب آپ سے زیادتی کرتا ہوں کوئی تو مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے, چاہے کہ میں سجدوں میں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگوں. اللہ کا حکم ہے حقوق العباد آپ سیدھے رکھیں. حساب کتاب میزان میں بندوں کے خلاف کچھ کہا ہے تو حدیث میں ملتا ہے نا, اگر میں نے غیبت آپ کی کر دی تو مجھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں آپ کے درجات کی بلندی کی دعا کر دوں. یہ حل ہے مسئلے کا. میں آپ کے لیے دعا کروں گا, میرے دل میں اطمینان, میرا ایمان, میرا اسلام, میرا محسن ہونا, اس کی طرف میرا قدم بڑھے گا. تو میں اللہ کی وجہ سے آپ کے لیے دعا کروں گا کہ میں نے زیادتی کی ہے, لیکن آپ کے منہ پہ میں کہوں ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بات آپ کے بارے میں سوچی غلط, یا فلاں سے کہی, یا جیسے آپ نے شاہ صاحب کی بات کی, سرفراز شاہ صاحب کے پچھلے پروگرام میں, کہ کسی دوست نے کہہ دیا تھا کسی ان کے دوست کو کہ ڈاکٹر صاحب تو ایسے ویسے ہیں. خود سید سرفراز شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب اس نے مجھے لا کے بتائی بات, تو ایک تو کہ تو ہی ملا تھا اس بات کو آگے پھیلانے کے لیے, مجھ تک پہنچانے, یعنی شیطان والا کام تو نہیں کرنا تھا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ایسے کہتا ہے, تو انہوں نے کہا اس سے کوئی غلط فہمی ہوگی. یہ حال ہے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے سامنے ہے, معاملہ آمنے سامنے کا ہو گیا ہے, اس میں ہمیں اصحاب رسول کا طرز عمل دیکھنا چاہیے. اب 30 سالہ دور خلافت کا دیکھیں, حضور اکرم کی علی منہج نبوت, طرز نبوت پہ جو حکمرانی ہے, اس دور میں آپس میں معاملات کو آپ دیکھ لیں. کوئی جنگ نہیں ہو رہی مدینے میں آپس میں کسی کی بھی, حالانکہ تلواریں سب کے پاس تھی, بلکہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا, تلواریں قیمتی, زیرہ بختر قیمتی ہوتے تھے. ہتھیار جنگ کے, اللہ کی راہ میں جہاد کا جو حضور اکرم نے فرمایا تھا اس کے تحفظ کے لیے, کیونکہ دین کا نفاذ اور ابلاغ ہو رہا تھا تیزی کے ساتھ, تو یہ چیزیں تھی. لیکن نفسیاتی مسائل آپس کے معاملات میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ وہ باہم شیر و شکر تھے. یہ سند ہے. وہ اپنے اولادوں کے نام ایک دوسرے کے ناموں پہ رکھ رہے, اپنے دوستوں کے نام, وہ دوست تھے آپس. نیک لوگ, اللہ کہتا ہے میں ان کا ولی ہوں اور وہ میرے ولی ہیں. تو کس طرح ممکن ہے کہ ہم جشن ولادت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات کریں اور ہم حق بات نہ کریں؟ حق بات حضرت علی نے کی اور حق بات خلفائے راشدین نے کی. ان کا آپس میں کوئی معاملہ ایسا ہمیں نہیں ملتا جو ابہام بھی ہے, اس پہ علماء حق جو ہے وہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ وہ سوائے دروغ گوئی کے, جھوٹی روایات کے کچھ نہیں ہے. فار ایگزامپل ریسرچ کی گئی تو ہمیں جو مسند اہل بیت ہے 16,000 میں سے 900 روایات درست پائی گئی جو اہل تشیع کے ہاں. اسی طرح اہل سنہ کے ہاں روایات کے لاکھوں کے ذخیرے میں سے جو ہمارے سامنے آئی ہیں. اب یہ ریشو جب دیکھی جاتی ہے تو ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے کہ جو مردود یعنی بالکل موضوع 30th ڈگری کی روایت ہے, اس کی بنیاد پہ ہمیں کوئی فیصلہ مذہب میں نہیں کرنا. اب رہ گیا ہمارے جو حقیقت ہے کہ ہمیں کیوں نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, ہمیں کیوں اللہ سے توبہ کر کے سونا چاہیے, کیوں سرفراز شاہ صاحب, واصف صاحب, دیگر بزرگان دین, ہمارے بزرگ سونے سے پہلے آپ گناہ پہ توبہ کریں, اپنی کوتاہیوں پہ توبہ کریں, اپنا جائزہ لیں,
اپنا احتساب کریں, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یہ کام اگر ہو جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ایون دین جب مسائل حل نہیں ہوتے اور وہ نفسی مسائل بن جاتے ہیں, وہ نفسی امراض بن جاتے ہیں, وہ نفسیاتی, وہ دماغ کو, یہ جو گلینڈز کی ہم بات کر رہے تھے, یہاں سے نیچے کے مطلب گردوں کا اور میدے کے نظام سے اوپر اٹھتے ہوئے یہ جو اوپر کے 3 حصے ہیں یہاں پرابلم پیدا ہوتے ہیں. تو پھر دیگر بھی ہم تفصیل سے بعد میں انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ڈاکٹر صاحب سے استفادہ لیتے ہوئے بات کریں گے. یہی چیز بڑھتے 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 جب سٹامک ڈسٹرب ہوا, گردے ڈسٹرب ہوئے, بلڈ پریشر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہائی ہوا, پھر اس کے نتیجے میں گردوں پہ بوجھ پڑا اور رینل فیلئر تک جا پہنچتی ہے بات, بندہ موت کی دہلیز پہ پہنچ جاتا ہے. اور اس کے بعد یہ والے جو معاملات خراب ہونے لگتے ہیں, جیسے ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے تھے, ٹینڈنسیز برین کی مائنڈ سیٹ کو ڈسٹرب کرتی ہیں, مینٹالٹی کو. یہ کیوں ہوتی ہیں؟ خلفائے راشدین کے دور میں کیوں نہیں تھی, آج کیوں زیادہ ہو گئی, آج کیوں تعداد 20 لاکھ تک جا پہنچی ہے پاکستان میں ان مسائل کے حوالے سے. ہم یہ پروگرام بڑا اہم ہے جو سیریز ہم نے شروع کی تھی, اور آج انشاءاللہ کینیڈا کے حوالے سے کیس سٹڈی پہ تفصیل سے بات کریں گے. میں ابھی جو واصف صاحب کا نام لیا میں نے, کہ ان سے انتخاب لیا میں نے, 21 مئی 2021 کو واصف علی واصف صاحب کا آفیشیل پہ اپلوڈ ہوا ہے جو پروگرام 21 مئی 2021 کو واصف علی واصف آفیشیل چینل پہ جو اپلوڈ ہوا. اس میں انہوں نے اویسی طریق غائبانہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا جو طریق پھر بزرگان دین کا غیبی نسبتوں کا اس کا بیان کیا. اب چونکہ ہم نے کیس سٹڈی پہ بات کرنی تھی, ڈاکٹر صاحب سے بھی ابھی بات ہو رہی تھی پروگرام سے پہلے, لہذا میں اس کی تفصیل نہیں کرتا, میں نے حوالہ دے دیا ہے محفل گفتگو کا 21 مئی 2021 واصف علی واصف آفیشیل صاحبزادہ کاشم محمود صاحب جو ابھی اس کی تقریبات کی تیاری بھی کر رہے ہیں. اس پروگرام میں جو خاص بات ہے, ایک شعر ہے, مصرع بدل دیا حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مزے سے. فرماتے ہیں, آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. یہ مصرع تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کا ہے. آگے انہوں نے جو صوفیانہ تبدیلی کی ہے وہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ ہم عرفان والے لوگ, اویسی نسبت رکھنے والے لوگ, وہ اس طرف دیکھے کہ روح کی زندگی کتنے معنی خیز ہے. فرماتے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, 100 بار ہم نے آنا 100 بار ہم نے جانا, 100 بار ہم نے آنا 100 بار ہم نے جانا. اب یہ جو بات کی ہے انہوں نے, یہ پرسپشن ہے, انہوں نے فرمایا جب آپ کو کوئی خیال آئے کہ ایسا تو میں نے دیکھا ہے پہلے, تو پھر کہتے یہ ریفائنڈ پرسپشن ہے, اسے چلنے دو, اور بیان کتنی کرنی ہے لوگوں میں, پبلک میں, یہ نہیں کہ آپ اپنے مشاہدات اور کیفیات بیان کرنے لگ جائیں. فرماتے اسپیک لیس دین یو نو, اسپیک لیس دین یو نو, جو تم جانتے ہو اس سے کم بیان کرو, یا اتنا ہی بیان کرو لیکن بہتر ہے کہ کم بیان کرو, اور نہ بیان کرو تو زیادہ بہتر ہے. راز کی بات راز رہے, یہ ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس سے بعد آپ حقائق دیکھنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ ہم پچھلے پروگرام میں بات کر گئے تھے کچھ باتیں, اور میں بھی فلو میں کر گیا تھا, تو مطلب واصف صاحب جب ایسے مرشد, اور ہمارے مرشد بھی کہ وہ نہ ہی بیان کرے, بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, ان میں انوالو ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے غیر مرئی مخلوقات, لیکن حدیثیں سامنے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی کہ کھانے کے میز پہ اگر آپ اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو غیر مرئی انویزیبل مخلوق آپ کے کھانوں میں شریک نہیں ہو سکتی. شیاطین اعلان کر دیتا ہے, ان کا مانیٹر پریفیکٹ جو بھی انچارج ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یا کچھ نہیں, چلو ادھر سے چلتے بنو. دروازہ بند کرتے وقت اللہ کا نام لیا تو وہاں شیطان کا نمائندہ, شیاطین جنات جو بھی انویزیبل غیر مرئی مخلوق ہے, اعلان کرتے ہیں یا اللہ کا نام لے کے دروازہ بند ہو گیا ہے, لہذا ہماری کوئی جگہ نہیں. آپ گھر سے نکلتے وقت کہیں بھی جاتے ہیں دروازے کے باہر, تو اگر آپ بسم اللہ وتوکلت علی اللہ کہہ کے جاتے ہیں تو شیطان وہاں پہ ایک اعلان کرتا ہے
کہ اس بندے نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، یعنی میں مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث کا کہ حفاظت لے لی اللہ کی، ہم اسے گمراہ نہیں کر سکتے، اب یہ اللہ کے حصار میں چلا گیا، تو ثابت ہوا. میں نے یہ ابھی تو تھوڑی مثالیں دی ہیں. اب بیت الخلاء میں داخل ہوتے پڑھ کے تو آپ محفوظ رہتے ہیں، آپ کپڑے اتارتے ہیں، آپ کپڑے پہنتے ہیں، دعائیں ہیں، کوئی کام بھی کرتے ہیں آپ بسم اللہ کیوں نہیں کرتے؟ میری والدہ صاحبہ ایک بیان کیا کرتی تھی کہ بچپن کی بات ہے میری، میں 2-3 برس کا ہوں گا اس وقت، تو اماں بسم اللہ، ایک اماں کا نام پڑ گیا، اماں بسم اللہ، وہ ہر بات پہ بسم اللہ کرتی تھی. بچہ گر رہا ہے، بسم اللہ، اس کو اٹھا لے. جب یہ ٹینڈنسی بن جائے تو پھر شیاطین غالب نہیں آتے. اور کہاں اترتے ہیں شیاطین اور کہاں غالب آتے ہیں شیاطین؟ قرآن میں واضح فارمولہ ہے. ایک تو نقیض لہ الشیطان، شیطان اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو یاد الہی سے اغماض برتتا ہے، جو یاد الہی سے پرے ہو جاتا ہے، جو یاد الہی کو ریممبرنس آف آلمائٹی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے. اور شیاطین وہاں اترتے ہیں جہاں اللہ کا نام ترک کر کے ہم دنیا میں محو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اگر 100 بار ہم نے آنا، 100 بار ہم نے جانا، روحانی ارواح مقدسہ کی اگر بات کریں تو ایصال ثواب کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء، جیسے فصوص الحکم میں 28 کا ذکر ہے، تو یہ وہ نسبتیں ہیں، یہ ارواح کی جو اللہ کے مقدس جن کو بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے نام لے لے کے. تو ان کا آنا جانا، ان کے معاملات، ہمارا مزار پہ جانا، مزار کا قائم ہونا، کسی شہر میں اس سے حصول برکت ہونا اور اس سے ہدایت ملنا اور اس سے عبرت ملنا اور اس سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا سبق ملنا، اس سے مایوس انسانیت کو امید کی کرن مایوسی سے نکلنا، چونکہ کفر ہے، کفر تک پہنچاتی ہے. تو اللہ کے بندے اور اللہ کے بندوں کی نشانیاں شاعر اللہ یہی ہیں. جیسے علامہ اقبال کا کلام قوم کو زندہ رکھتا ہے، تو ہمارے اندر مایوسی نہیں ہوگی تو بیماری بھی نہیں ہوگی. جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، جب یہ نظام ہارمون کا خراب ہوتا ہے اور یہ گلینڈ زیادہ ہوتے ہیں، پھر بلڈ پریشر بڑھتا ہے، پھر یہ والے گلینڈ جتنے ہیں پیچویٹری سے لے کے تھائرائڈ سے لے کے یہ فرنٹل لوب سے لے کے پھر یہ ہمارے نیچے جو اور دیگر سسٹم ہے، تو یہ 7-8 پوائنٹ بن جاتے ہیں جن کا ہم بعد میں ذکر کر دیں گے. لیکن یہ جسم پہ برے اثرات، سیکریشنز ان کی بڑھ جاتی ہیں، مرتب ہوتے ہیں، انسان پینک کی کیفیت میں جاتا ہے. پھر یہ نفسی امراض اور اشکال پیدا ہوتے ہیں. اس میں بہت بڑا حصہ، اس کو ڈاکٹر صاحب بھی بیان کریں گے، سائیکوسومیٹک ہوتا ہے. یعنی جو سائیکی ہے وہ سوما پہ، باڈی پہ، جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے، تو بیماریاں جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں. ایون یہی گلینڈ بڑھتے ہیں تو ہمیں سورائسس ہوتا ہے، یہی گلینڈ بڑھتے ہیں تو ہمارے اسکن ڈیزیز، ریشز سامنے آتے ہیں، یہی بڑھتا ہے تو ہماری بینائی متاثر ہوتی ہے، یہی بڑھتا ہے تو ہمارے سر میں درد اب ہونے لگتا ہے، یہی بڑھتا ہے تو ہمارے وہمے بڑھتے ہیں، اور پھر وسوسے بڑھتے بڑھتے پھر دیکھیں غیر مرئی نفس کو شیطان جس طرح ساتھ آتا ہے. اگر آپ اللہ کی یاد سے، پروٹیکشن میں نہیں ہیں، دعاؤں سے نہیں ہیں، مسنون دعائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تو پھر آپ مسائل کا شکار ہوتے. یہ تو ثابت ہو گیا کہ کھانے پہ نام اللہ کا نہیں لیں گے تو انویزیبل مخلوق شریک ہوگی، بے برکتی شروع ہوگی. پھر کنیکشن آپ کے نفس کا شروع ہو گیا نا شیاطین کے ساتھ. پھر ایک لمحہ آ سکتا ہے کہ وہ غالب آ جائے اور پھر مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں. یہی ہوتا ہے، یہی دیکھا ہے ہم نے. تو ڈاکٹر صاحب کے حضور میں واصف صاحب کا جو بیان تھا وہ ظاہر ہے دربار واصف سے وہ لائیو ٹرانسمیشن بھی ہوں گی، ان کی ویب سائٹ بھی ہوں گی، انشاءاللہ تعالی ہم شریک ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سامنے جو چیز کیس اسٹڈی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک مسلم فیملی، پاکستانی فیملی کینیڈا شفٹ ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے کہا مانوی حوالے سے یہ کیس اسٹڈی کینیڈا سے تعلق رکھتی ہے. ظاہر جب پاکستان بنا اس کے بعد بھٹو دور تک بہت زیادہ یورپی ممالک میں شفٹ ہوئے پاکستانی فیملیز. تو ایک فیملی جو وہاں پہ منتقل ہوتی ہے اور صاحب جو ہیں انہوں نے ایک شادی کی، اس سے ان کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئی، یعنی کل تعداد اولاد کی 8 کاؤنٹ ہوئی. پھر ایسا ہوا کہ ان کے بھائی صاحب جو کہ سرکاری محکمے میں ملازم تھے، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی. تو
ان کی فیملی والوں نے کسی نے وسوسہ پیدا کیا کہ انہیں قتل کیا گیا کیونکہ ایک رات پہلے شام پہلے جھگڑا ہوا تھا اور بندے نے کہا تھا میں تمہیں دیکھ لوں گا. وہ تھکا ہوا تھا بندہ اور وہ کنارے پہ لیٹا اور گاڑی اوپر سے گزر گئی, ایکسیڈنٹ, شہادت ہو گئی. اچھا, یہاں سے ایک وسوسے نے جنم لیا. تو ان صاحب کے دو صاحبزادے تھے. پہلے صاحب کی اہلیہ فوت ہو گئی اور وہ صاحب حادثے کا شکار ہو گئے. یہ عینی شہادت موجود ہے ان کے بزرگوں سے کہ وہ تھکے ہوئے تھے اور انہوں نے پرواہ نہیں کی, غلط جگہ پہ اور ٹریک پہ آ گئے, اور یہ وجہ بنی کہ اچانک جو ہے حادثہ ہوا اور وہ گہری نیند میں تھے, لہٰذا وہ اس کا شکار ہو گئے اور جہاں بر نہ ہو سکے شہید ہو گئے, موت ہو گئی. ان کے دو بیٹے تھے اور ان کی اہلیہ سے یعنی بھابھی سے, بیوہ سے صاحب نے شادی کر لی. دو بیٹے, ان کے دو بیٹے پہلے تھے, ان کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں, یہ 8 ہو گئے. ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی, 3 وہ تھے. جب شادی کی تو 3 بیٹے اور پیدا ہوئے. اس طرح ان کا کوئی بھانجا ہے, وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ماموں کی تعداد 8 ہے یا 10 ہے, 2 وہ بھی ملا لیجئے ساتھ. اچھا, وہ 2 جو ہیں ان کے والد الگ تھے, والدہ وہی ہیں. جو 3 پیدا ہوئے ان کے والد بھی یہی ہیں اور والدہ بھی یہی ہیں. اب فیملی میں پاکستانی جیسے کمیونٹی کا ایک نظام ہوتا ہے, وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں بھائیوں کے درمیان. جو ماں سے 5 ایک تھے یعنی 3 اور 2, ان میں بھی آپس کے کچھ اختلافات ہوئے, اور ظاہر خاندانوں میں ہوتے رہتے ہیں مسئلے مسائل. لیکن بات اس حد تک نہیں بڑھی کہ وہ جھگڑے کی صورت اختیار کرے. مطلب جھگڑا ہوتے ہوتے آپس میں پیچ اپ معاہدے جو فیملی میں ہوتا ہے خاندانوں میں آپس میں, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں سے جو بہن تھی وہ بھی مداخلت کرتی ہو, 3 ادھر والی بھی کرتی ہوں, اور مل ملا کے بہنیں بھائیوں کے مسئلے حل کر لیتی. بات آگے بڑھ کے دوسری نسل تک آ گئی, یعنی میں تیسری کہوں کہ پہلے کے بعد پھر یہ 5 3 2 10 جو ہے نا, سمجھ لیں ان کے جو ہے انکلز ہو گئے اور 4 آنٹیاں ہو گئی. پھر ادھر والی بھی 3 میں لا لیں, مطلب 4 ہو گئی یہ ٹوٹل. تو 10 اور 4 14 کا ایک بڑا لشکر ہے جرار. ان کی جب اولادیں ہوئی تو اب میں بیان کرنے سے بھی قاصر ہوں. یعنی ایک فیملی میں مسئلہ ہوتا ہے تو رشتوں پہ, تو کہیں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مطلب کزن کے ہاں اگر ایک دوسری کزن سے شادی ہے تو اس کی بیٹی سے شادی اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہو جاتی ہے. پھر ان میں جب آگے چوتھی نسل پیدا ہوئی تو ان کے آپس میں اب رشتے عجیب و غریب ہو گئے, جنہیں میں ایکسپلین کرنے لگوں تو ریڈل بن جائے گی. لیکن میرے سامنے ہے کہ ان کے آپس میں جب جھگڑے ہوتے ہیں بیوی کی وجہ سے, یعنی چوتھی نسل کے, تو تیسری نسل والے اس میں انوالو ہوتے ہیں. آپس میں جھگڑے اور یہ چیزیں اور سارے خاندانوں میں معاملات ہوتے ہیں. لیکن جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کینیڈین کمیونٹی میں ساتھ ہی محلے میں عیسائی بھی تھے, ساتھ ہی کچھ ایتھیسٹ بھی تھے, ساتھ ہی کچھ سکھ سردار بھی تھے, اور ساتھ ہی کچھ ہندو بھی تھے. اچھا, وہ آپس میں اپنے عبادت گاہوں کو جاتے, وہ کہتے ہیں یار یہ مسئلے جو ہے نا مسلمانوں کے بارے میں, انڈین کمیونٹی سکھ اور ہندو, یہ مسئلے جا رہی ہے کیا. اور اسی طرح کرسچن کمیونٹی کہتے ہیں یار یہ پاکستانی, وہ ایکس پاکستانی, ظاہر آپ بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا. ہوتے ہوتے مسئلہ یہ ہوا کہ جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ زیادہ وہ کیس جو ہے وہ پیرانوئے کا بنتا ہے. جب بات آگے بڑھی تو ظاہر ہے اب 4 بہنوں کے بھی بچے بچیوں کی تعداد لگائی جائے تو وہ انکاؤنٹیبل میں چلی جاتی, یعنی 3 درجن. تو وہ پوری فیملیاں آپس میں تعلقات ہو نہ, اتنا بڑا جب سیٹ اپ ہوگا تو یونین کونسل میں بھی آپ کو پتا جھگڑے ہو ہی جاتے ہیں. لیڈی کونسلر ہوتی ہے اپنے حقوق مانگتی ہے, میل کونسلر زری کونسلر اپنا مانگتا ہے, پھر ایک ثالثی کونسل ہوتی مسئلے حل کراتی ہے. تو خاندانوں میں ثالثی کونسل اکثر و بیشتر جو باہر چلے جاتے ہیں ان میں نہیں ہوتی. پاکستان میں ہمارے ہاں تو کچہری سسٹم اپنا ذاتی خاندانی ہوتا ہے, جرگا بیٹھتا ہے مسئلے حل کر رہتا ہے, کسی ایک کو بڑا سمجھتے ہیں. وہاں پہ یہ چونکہ نہیں تھا اور کسی نے کسی کو بڑا نہیں بنایا, وہاں ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ جب بھائیوں کی بیویاں آئیں ایک فیملی کے اندر, جو کیس میرے سامنے ابھی میں پیش کر رہا ہوں,
تو ان کے آپس میں معاملات کچھ خراب ہوئے. جو بعد میں بچی کی شادی ہوئی وہ ظاہر ہے بڑوں کی نسبت بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو ڈیکیڈ کا فرق پڑ جائے, ظاہر ٹیکنالوجی کا فرق پڑ جاتا ہے. تو پرانے لوگوں نے پرانے طریقے سے زندگی گزاری ہوئی تھی. جو آپ امریکہ میں بھی دیکھ لیں, ہماری فیملیز ہیں, آپ آئرلینڈ میں ہیں, تو جو پہلے والے ڈیکیڈز والے ہیں ان کی زندگی سادہ تھی. بعد والے جو نئے آئے ہیں ان کی ماڈرن ہو گئی, گیجٹس آ گئے لائف میں. اب ٹرینڈ میڈیا کا آ گیا, ڈراموں کا آ گیا, سوشل میڈیا کا آ گیا, اب ٹویٹر ٹرینڈز چلنے لگ گئے. تو نئی والی جو نئی نویلی دلہن آئی اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہماری جو پہلے والے فیملی ہے ان کا گھر بھی سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اور مجھے مکس کر کے رکھا ہوا ہے. بہرحال ہوتے ہوتے بات بڑھتے بڑھتے الزام تراشی تک بڑھ گئی اور مختلف قسم کے وہاں پہ عامل موجود تھے. آپ کے یہاں بھی ہوں گے, لندن میں بھی ہم نے بے شمار سنا ہے, مانچسٹر میں بھی, یعنی جتنا پورا برطانیہ ہے یہ کہانیاں پھیلی ہوئی. ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ وہ صاحبان جہاں سے وابستہ تھے وہیں کا کوئی سلسلہ تھا طریقت کا. اب فیملی کے بہت سارے بندے اس سے منسلک تھے. اب جب ان کے حضرت صاحب دنیا سے پردہ فرما آ گئے تو بعد میں 5-6 خلفاء تھے, انہوں نے اپنے اپنے طریقے پہ نا دم درود, دھاگا, تویز, جو بھی خدمت مخلوق کی آپ کو پتہ ہے یورپ میں کریں تو امیر ایلیٹ کلاس میں کریں تو اچھے خاصے خدمت, نذرانے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, آپ میرے اشارے سے سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ معاملہ وہاں پہ ہونے لگا کہ ایک نیٹ ورک بن گیا. اب وہ دفتروں میں بنا کے آفیسز جو آستانہ ٹائپ, یورپ میں کیا دفتر ہوں گے آپ کو پتہ ہے, سین میں خرید کے مسلمان بیچارے مسجدیں بناتے ہیں یا چرچیں پرانی خرید کے, یا جو بھی عمارت اوقاف کی مل جائے تو عبادت گاہ بندی. تو مزاروں وغیرہ کے لیے تو نہیں ہے, تو کسی نے گھر میں, کسی نے ڈرائنگ روم میں, کسی نے آن لائن, کسی نے آف لائن پیری فقیری کا دھندا شروع کر دیا, جو کہ اکثر ہو رہا ہے ہمارے زمانے میں. یہاں بھی ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے, ایک ہی جیسے. لیکن یہ یورپ میں بدنامی کا سبب ہوتا ہے. ہوا کیا کہ انہیں کوئی یہ احساس شدید ہو گیا خاتون کو, انہوں نے رجوع کیا تو 1 2 3 4 5 جو بزرگ کے خلفاء, بس سو کالڈ واللہ عالم یا سنی سنائی باتیں, اب ظاہر ہے ہم نے تو کاغذوں پہ ڈاکومنٹڈ کیا وہی چیز کیس کو, اسی سے میں مختصر پیش کر رہا ہوں. تو انہوں نے مختلف انہیں طریقے بتائے. انہوں نے کہا نہیں مجھ پہ, عامل نے بھی پھر کہا یہ شک کرتے تو یہی کہہ دے. اب آپ کو پتہ ہے عاملوں کو بھی تو علم اتنا ہی ہوتا ہے, نفسیات کو تو علم ہوتا نہیں. یورپ میں رہ کے بھی نہیں پڑھتے, ماڈرن لوگوں میں رہ کے بھی نہیں پڑھتے. پر وہ اپنے روایتی دھندوں سے دم, دھاگا, درود, تویز دیتے رہے. یہ دروازے پہ لگا دے, یہ فلاں کھڑکی پہ لگا دے, یہ گلے میں ڈال دیں, یہ پتنی بالائے ناف باندھ لیں, یا جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا اب خواتین کو کہاں کہاں کے تویز دیتے ہیں. تو اس طرح کے کوئی بازو پہ باندھ لے, کوئی چمڑے میں کر کے باندھ لیں, وہ جس طرح یہودی بھی چمڑے میں اس طرح باندھتے ہیں, یعنی وہ لیفٹ آرم میں یہودی عبادت فجر کی وقت نا وہ لگاتے ہیں. تو اس کا ٹیکنیکل ٹرم ہے, وہ جب ہم یہود کی تہذیب کے حوالے سے بحث کریں گے تو انشاءاللہ اس میں وہ بیان کریں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. بہرحال مسلمان یہ کرتے ہیں تو ضرور کوئی مقصد ہوتا ہوگا, جب مسلمانوں کے مشائخ یہ کرتے ہو خاص طور پہ. مطلب تو اس فیملی میں چیزیں بڑی اتنی کہ آخر کار انہوں نے ان 5 عملوں سے کئی سال تک رہنمائی لیتے رہے. وہ دورے پڑتے رہے, دورے فٹس جس کو آپ کہتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ سائیکالوجسٹ کا نہیں مسئلہ بلکہ روحانی مسئلہ ہے, یعنی کوئی جن جنات وغیرہ کچھ اس طرح کے اثرات ہو گئے. بہرحال وہ وقتی طور پہ دم درود کرتے, ان کے پاس جاتے, وہ لوہے شوہے ہوتے ہیں لگانے کے اور ڈنڈے ہوتے ہیں مارنے کے, تختی ہوتی ہے کوئی جو سننے میں آیا ہے اس کیس میں, وہ اس پہ شیاطین چھپے ہوتے ہیں, تختی پہ بنے ہوتے ہیں, اور وہ وہی آستانے پہ جو ہے رکھی ہوتی ہے, اور اس پہ شیطان اور اس کے نام پتہ نہیں کیا کیا یا فلاں یا فلاں یا فلاں, وہ سارا وہ دکھایا جاتا ہے تو یہ نازر ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے پٹیٹا والا کہا تھا, تو وہ تختی دیکھتے ہی وہ, یعنی شیطان پاس رکھا ہوتا ہے, میں نے وہ تختی تو میں دیتا ہوں. تو اس طریقے سے وہ جہاں تک روایت پہنچی ہے یا روایات پہنچی ہیں, تو بہرحال وہ تختی دیکھنے سے جن آتا ہے, پھر وہ وعدے وعید کرتا ہے, اسے اللہ کا واسطہ نہیں بلکہ بندوں کے واسطے دیے جاتا.
اور سلیمان علیہ السلام کا بھی وہ شیطان وعدہ کر لیتا ہے اب میں چلا جاؤں گا، یعنی ان سے وعدہ کر لیتا ہے اور ادھر، اور یہ اس طرح مریض کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی، پھر گھر آتے ہیں پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب ایسا کرے روز روز آنا جانا وہ ٹھیک نہیں ہے، تو گھر میں ہی آپ یہ کر لیں وہ کر، وہ جو عملیات ہیں وہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا ڈاکٹر صاحب، فیملیز ایسی، ان کی باتیں ایسی، مطلب لیکن افسوس ایک بات کا ہے کہ اس پورے کیس کو میں بہت شارٹ کیا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے کہ کیا کرے بندہ، پاکستانی کمیونٹی کو فارن میں رہ کر بھی عیسائی ہنسیں، یہودی ہنسیں، ہندو ہنسیں، سکھ ہنسیں، سارے، بلکہ ہم بھی ہنستے ہیں نا، ہمیں تو رونا بھی آتا ہے اوورسیز پاکستانی ہو اور ان وہموں کا اور وہموں کا شکار ہو۔ لوگ سوال کرتے ہوں گے نا، پہلے دور میں اصحاب رسول آتے تھے تاجر، اور ان کا کردار دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور آج ہمارے مسلمان ایمبیسڈرز آف پاکستان کے سفیر، وہ جب یہ کریں گے اور ان کے مشائخ یہ کریں گے، تو یہود کے مشائخ جو قرآن میں اللہ نے کہا بہت کم قیمت میں اللہ کی آیات کو بیچا کرتے تھے، تو سمنن قلیلا، دنیا کے خزانے سمن، ٹریئرز آف دا ورلڈ، اس کے لیے اللہ کی آیات بیچ ڈالنا، اس کی مختلف تعویلیں اور تعبیریں ہیں، ایک یہ بھی ہے، ان کے ربان ایسا کیا کرتے تھے۔ کہانت کہاں سے شروع ہوئی؟ انہی سے شروع ہوئی، یہ نجوم، یہ کہانت، یہ غیب بینی، یہ پیش بینی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصحاب کے ساتھ معجزات اپنی جگہ پہ ہیں، بزرگوں کی کرامات اپنی جگہ پہ۔ یہ تو نہیں ہے کہ 8 سال ڈاکٹر صاحب ایک خاتون ایک پیر خانے پہ جا رہی ہے اور وہ آپ فارن میں رہ رہے ہیں، اور پھر دوسرا پیر خانہ، پھر تیسرا پیر خانہ، پھر چوتھا پیر خانہ، پھر 5واں پیر خانہ، وہ ایک ہی پیر خانے کا پیر خانہ، اور جو پاکستان سے تعلق ہے تو ظاہر ہے ان کے بھی بے شمار سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی نسل در، یعنی ایک بزرگ فوت ہوئے، ان کے 3 بیٹے ہیں، 3 آستانے ہو گئے، تینوں کے پھر آگے جس طرح میں نے اس کیس میں کہا کہ 5 جمع 3 جمع 2 10 تو انکل ہو گئے، تو 10 کے ایوریج بیٹے بھی لگا لیں، پہلے زمانے میں آپ کو پتا کسی کے 8 بچے، کسی کے 10 بچے، کسی کے 12 بچے، اور آج کل یہ قلت پہ قناعت ہم کر چکے ہیں، ادروائز تو ایسا نہیں تھا۔ اب نیا دور جب آیا 3 بھی لگا لیں، تو جو بچے پیدا ہوئے ان کے آگے لگائیں تو یہ تو پورا 100 کا لشکر بنتا ہے، لیکن جب مسئلہ ایک فیملی کا ہوا تو 100 کے 100 بچے ڈسٹرب ہو گئے، یہ کہانی مشہور ہوتی ہے، 100 کے 100 بچے فیملیوں کے، 10 انکلوں کے، پھر آگے ان سے جو پیدا ہو چکے جو ان میں سینئر تھے، 80s میں جن کی شادی ہوئی، 90s میں جن کی شادی ہوئی، 2000 میں جن کی شادی ہوئی، ان کے بھی تو آخر بچے ہیں، وہ بھی تو بولتے ہیں، وہ بھی تو سوچتے ہیں، 20-22 سال کے بچے، وہ سب کہتے ہیں سر یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی مخلوقات ہے، یہ کون سے جن ہے، یہ ہمارے ہی پاس آنے تھے اور یہ نہیں گھروں میں آنے تھے۔ تو کچھ بچے ہنس رہے ہیں، کچھ پریشان ہیں، لیکن جس گھر میں ڈاکٹر صاحب سوچتا ہوں یہ ہوا، ان کے بچوں کی تو 5 6 7 8 10 سال کی عمر میں جو سائیکی بنی، ان کا بنے گا کیا آئندہ زندگی میں؟ یہ جو خوف 2 3 4 5 سال ماں باپ سے وہ لاشعور میں لے کے بیٹھ گیا بندہ، اس اولاد کا ساری زندگی اعتماد کیسے آئے گا؟ ہمارے ماں باپ کی طرح تو والدین نہیں ہے نا آج کل، جو رات کو کہتے تھے جاؤ کوئی جن بوت نہیں کہتا، پڑھو آیت الکرسی اور نکلو، رات کو جان بوجھ کے ٹریننگ کے لیے مجھے والد صاحب بھیجا کرتے تھے، اور پھر میرا یہ عالم ہو گیا کہ میں 10ویں کے بعد ہری پور سے چھور شریف اور ملکیار کے قدیمی قبرستان کے اندر سے گزرتا، میں تو کہتا تھا کدھر ہو بھائی، کون ہو؟ تو آپ کے اندر جو کانفیڈنس ماں باپ بلڈ کرتے ہیں وہ ساری زندگی ساتھ رہتا، مسلمان ماں باپ ولی ہوتے، واصف صاحب فرماتے ہیں وہ زندگی میں ولی ہے لیکن مر کے بڑھ کے ولی ہیں، جاؤ ان کی قبر پہ جب اولاد نافرمان ہو، ماں باپ سے کہو مجھے معاف کر دو، میرے بچے کے لیے دعا کرو، ان کی ارواح جو ہے آپ کے لیے اسی طرح بزرگ، مثل ہی بزرگ آپ کے مسائل حل ہوں گے، ہم یہ کام کرتے نہیں۔ بہرحال اس کیس کو میں جب دیکھ کے تو میں 3 ہفتے سے آپ سے بات کی تھی، ابھی تو جب جو یورپ والا کیس کریں گے وہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، تو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب اب کہتا ہوں کہ کئی سال تک ایک ہی بزرگوں کے نیٹ ورک سے 5 بندوں کو، خلفائے کرام کو کنسلٹ کیا جا رہا ہے، خدمات کی جا رہی ہیں، آنا جانا اس پہ اخراجات ہے بے شمار، پوری فیملی میں وہ چیز عجیب و غریب ہو گئی،
انہوں نے ڈاکٹر صاحب سائیکالوجسٹ کو, جو کہ سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے میرا خیال ہے کہ آپ کے ہاں مفت ہیں, کیوں نہیں کنسلٹ؟ اگر مفت نہیں بھی ہے, کوئی تو ہیلتھ انشورنس کارڈ ہوگا. ہم نے پریفر کیوں کیا کہ نفسی مسائل کے لیے میری ناک میں ڈاکٹر صاحب بہنا شروع ہو جائے, وائرل انفیکشن, میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں. میری دانت میں درد ہو, میں اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں. میری آنکھ میں کچھ ہو, میں اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں. میرے معدے میں ہو, جگر میں ہو, دل میں ہو, اسپیشلسٹ ہے ہر چیز کے. تو مجھے کچھ وہمہ ہوا, پہلا کام تو ماں باپ کا تھا, دوسرا کام شوہروں کا تھا, تیسرا کام جوان اولادوں کا تھا, چوتھا ان کی سراؤنڈنگ کا تھا. یا تو میرا خیال ہے یورپ میں سارے آزاد ہیں, کیوں نہیں پریفر کیا ڈاکٹر صاحب میرا بینگ سائیکالوجسٹ, آپ جس طرح کنسلٹنٹ ہے, رائل انسٹیٹیوٹ کا کی ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہے, تو اوورسیز پاکستانیز کے یہ رویے ہماری بدنامی کا سبب ہیں یا نہیں ہے, اور ان کا حل کیا ہے؟ میں نے آپ کو تفصیل سے آپ کے سامنے کس رکھ دی ہے. اب آپ اس بارے میں جو بھی ہم اس پہ مزید بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. جی آپ نے جس طرح شروع میں فرما دیا اخلاق صاحب کے وہم جو ہے اور وسوسہ جو ہے یہ شیطان ڈالتا ہے, تو اس سے پھر بعض لوگوں کی پھر طبیعت وہمی ہو جاتی ہے. پھر وہ جو وہمی طبیعت ہے اور سپرسٹیشس جو ایک طبیعت ہے, وہ پھر نسل در نسل چلتی رہتی ہے, اور وہ اگلی نسلوں میں بھی وہی تربیت چلتی ہے کہ جی ہم نے ان وسوسوں پر ہی عمل کرنا ہے, انہی وسوسوں پر یقین رکھنا ہے. تو اگر آپ اس میں پھر یہ کہ ہر چیز کو وہ پھر ایک کانسپیریسی تھیوری اس میں آ جاتی ہے کہ ہر چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جی شک کی نظر سے دیکھنا ہے. تو اب مثال کے طور پہ ہمارے ایک عالم دین تھے, ان کا ہارٹ اٹیک سے بڑی ینگ ایج میں انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. تو اب ان کو کورونا وائرس کے بھی سمٹمز چل رہے تھے, ان کی اولاد نے بھی جو ہے وہ کنفرم کیا کہ جی ہارٹ اٹیک تھا, فوت ہو گئے. اب جو اس میں کانسپیریسی تھیوری والے ہیں وہ اپنا وہ نکالتے رہیں گے, جی ہارٹ اٹیک کے پیچھے یہ وجہ تھی, یہ ہوا وہ ہوا, جبکہ فیملی نے کوئی کنسرن نہیں ریز کیا. اسی طرح ہمارے جو عامر لیاقت بھائی مرحوم تھے, وہ جنریٹر کی وجہ سے سفوکیشن بہت زیادہ ہو گئی اور کاربن مونوکسائڈ ان کے کمرے میں بھر گئی اور وہ انتقال کر گئے. وہ یہ اور بات ہے کہ وہ اتنے شاید ڈپریس تھے کہ انہوں نے احتیاط ہی نہیں کی کہ جنریٹر کمرے میں لے آئے, انہوں نے احتیاط نہیں کی. یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ جی ان کی احتیاط اس طرح سے نہیں تھی, وہ بے پرواہ ہو گئے تھے کہ میں جیتا ہوں یا مرتا ہوں, انہیں پتہ نہیں لگا کہ یہ چیز لیتھل ہو سکتی ہے. یہاں بھی اب اس میں جو ہے وہ لوگ کانسپیریسی تھیوری کہ جی فلاں نے مروایا, فلاں نے مروایا, فلاں نے مروایا. یہ بات جب ایک بندے کا بظاہر قتل ہوا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں. اسی طرح ایک خاص طبقہ ہے وہ یہ کہ جس کی بھی طبعی ڈیتھ ہوئی اس کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جی زہر دے کے مارا گیا ہے, اور بعض جگہوں پر بہت مقدس ہستیوں پر بھی یہ الزام لگا. تو یہ روش جو ہے یہ کانسپیریسی تھیوری کی, یہ درست نہیں ہے. دوسری طرف ایسا بھی نہ ہو کہ ہم اس سے بالکل ہی بے خبر ہو جائیں کہ وہ جب علامات قیامت میں آتا ہے کہ دجال اس وقت آئے گا جب ممبر پہ اس کا تذکرہ ہونا ختم ہو جائے گا, علماء اور خطباء اس کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے. ہم آنکھ بند بھی نہیں کر سکتے, جو کہ قرآن نے اور حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے اس کے مطابق ہمیں ان کانسپیریسیز سے بہرحال خبردار بھی رہنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی ہم بے خبر ہو جائیں. یہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں یہ اچھی نہیں ہیں. تو اب اس میں جو اب جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری پاکستانی کمیونٹی میں کیوں اس طرح سے ہے, ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں اندھی عقیدت بہت ہے. اب ایک بزرگ تھے, بہت نیک تھے اور انہوں نے بہت لوگوں کی خدمت کی. اب آگے پہلی بات تو یہ کہ خلیفہ اور سجادہ نشین میں فرق کرنا
ہمیں سیکھنا چاہیے. انہوں نے فرض کریں کہ 4 لوگوں کو خلافت دے دی, وہ چاروں بہت نیک نکلے اور بہت اچھے تھے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلیفہ میں سے ایک کوئی بہت شریعت کے مطابق نہ چل رہا ہو اور اس میں کچھ خامیاں ہوں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. اگرچہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ خلافت ایسے ہی لوگوں کو دیتے ہیں جو کہ شریعت پہ چلنے والے ہوں اور جو انسانی حقوق کا خیال کرنے والے ہوں اور خدمت خلق کرنے والے ہوں, اور ایسے لوگوں کو نہیں دیتے جو کہ دوسروں کا حق غصب کرنے والے ہوں. لیکن انسان ہے, پیر صاحب کی طرف سے خلافت دینے میں بھی خدا نہ خواستہ کبھی نہ کبھی کوتاہی ہو سکتی ہے. اچھا, دوسری بات آتی ہے کہ جو سجادہ نشین ہیں, سجادہ نشین میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں. حضرت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ, وہ سجادہ نشین, اور کس طرح سے وہ انہوں نے دین کی خدمت کی. پھر اسی طرح موجودہ دور میں جو ہم سے شاید عمر میں چھوٹے ہوں گے, پیر اجمل قادری صاحب, وہ بھی غالباً سجادہ نشین ہے گکھڑ منڈی کے, اور وہ کس طرح سے وہ شریعت کی بات کرتے ہیں, شریعت پہ چلتے ہیں. تو جن کے نام کے ساتھ بھی عام پیر لگتا ہے, عام طور پہ وہ سجادہ نشین ان کا ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب دیکھ رہے ہیں, وہ بھی سجادہ نشین اور کتنی سنسیرٹی کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو موجودہ سجادہ نشین ہے, معلوم نہیں ان کا نام احمد ہے یا کیا ہے, لیکن ان کے بارے میں بھی بہت ہی اچھی رپورٹ سننے میں آتی ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس طرح اور بھی ہیں, لیکن اب سجادہ نشینوں میں پھر وہ ایسے بھی ہیں کہ جو غرور تکبر میں آ گئے اور انہوں نے بالکل اپنی جو ہے وہ سب کچھ روش بدل ڈالی, اور بعض لوگوں کو ویسے ہی سجادہ نشینی جو ہے وہ انگریز سرکار کی طرف سے ادا کر دی گئی. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا. تو وہاں پہ پھر شریعت کی خلاف ورزی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جو آپ کیس فرما رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اب یہ ہے کہ جو بھی 5 سجادہ نشین تھے انہوں نے اپنی اپنی مارکیٹ بنا لی اور وہ پیسے اکٹھے کرنے میں شریک ہو گئے, مطلب شروع ہو گئے. تو اس میں یہ بات آ جاتی ہے. تو اس میں ہمیں ان سے توہمات سے نکلنا ہوگا اور یقین اللہ تعالیٰ پہ رکھنا ہوگا. یہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ قبرستان کے درمیان سے گزر گئے اور کوئی پرواہ نہیں کی آدھی رات کو, ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا نہیں. جن کو ہم سے ڈرنا چاہیے, ہمیں جنات سے نہیں ڈرنا. اور جو ڈر گیا وہ مر گیا. مطلب یہ کہ اگر آپ جنات سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر جنات جو ہیں وہ زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور کتاب و سنت سے بھی اسی بات کی ہمیں تلقین ملتی ہے کہ اگر آپ ڈریں گے تو وہ جو ہے وہ پھر زیادہ جو ہے وہ شیر ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نہیں ڈرتے, ایمان اللہ تعالیٰ پہ ہوتا ہے, تو پھر کوئی آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایمان اپنا اللہ تعالیٰ پہ رکھیں. ورنہ پھر اگر آپ ایمان ان لوگوں پہ رکھیں گے تو یہ تو پھر جس طرح کوئی نہ کوئی موکل حاضر کریں گے, موکل آ کے بتا دے گا, اگر واقعی اس کے پاس موکل ہیں وہ بتا دے گا فلاں 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 نے تمہارے اوپر جادو کروایا ہے. تو وہ تو پھر خاندانوں میں رفٹ ہو جائے گی. حالانکہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جادو ہوتا کیا ہے. اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کون سا عامل کہاں بیٹھتا ہے, کہ کس طرح جانا ہے اس کے پاس. لیکن وہ کہہ دیں گے کہ جادو کروایا. تو یہ ان لوگوں سے, اس طرح سے عاملین سے دور رہنا چاہیے. تو اور اب آگے کہ یہ جو دورے پڑنے والی ہے بیماری, اس میں بھی دیکھیں شیطان کا ایک حد تک تو عمل دخل ہوتا ہی ہے انسان کی روح کے ساتھ وسوسہ پیدا کرنے میں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ جو دورے کرنے والی بیماری ہے اس میں اس سے زیادہ وسوسے
پیدا کرنے سے زیادہ کسی حد تک اس کا عمل دخل ہوگا. باقی پھر ساری انسان کی جو اپنی سائیکولوجیکل کانفلکٹس ہیں کہ جی میرے ساتھ بچپن میں یہ زیادتی ہوئی تھی, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا, اور میں اپنی بات کو نہیں کہہ پا رہا, مجھے الفاظ نہیں مل رہے, مجھے اظہار کرنے نہیں دیا جا رہا, میری زبان بندی کر دی جاتی ہے. تو جب زبان بندی کر دی جاتی ہے تو پھر جسم بولتا ہے, جب جسم بولتا ہے تو پھر آپ کو دورے پڑتے ہیں, اور آپ کی جب فیملی اسی چیز کو سیریس لے گی کہ جسم کو دورے پڑتے ہیں تو فیملی سنتی ہے, ویسے یہ شخص جو ہے وہ اس کی سنی ہی نہیں جاتی, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ اس کا انکانشیس مائنڈ وہ اس میں دورے پڑتے رہیں گے, اور وہ جس طرح کہیں گے کہ وہ نسل در نسل سلسلہ چلتا رہے گا اور بڑھاپے تک چلتا رہے گا. تو وہ تو یہ اصل وجہ ہوتی ہے. ایسا ہونا کہ جی کوئی قوی ہیکل جن آ جائے انسان میں اور داخل ہو جائے, یہ ہو تو سکتا ہے لیکن بہت ریئر ہے, بہت ریئر, بہت شاذ ہے, بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جی آپ کا ایک سائیکولوجیکل کانفلکٹ ہوتا ہے, اس میں شیطان ایک رول پلے کرتا ہے, لیکن زیادہ تر رول آپ کی سائیکولوجیکل کانفلکٹس کا ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے جو ہے وہ روحانی اس کا جو علاج ہے وہ اس میں آپ ضروری نہیں کہ پیسے دے کے ہی کروائیں, وہ آپ رقیہ شریعہ ہے وہ خود کریں گھر میں. منزل جس کو کہتے ہیں, ہمارے جو حنفی اکابرین ہیں انہوں نے اس کو منزل کے نام سے کتاب کو شائع کیا, اور جو دوسرے ہیں سلفی بھائی انہوں نے اس کو حرز اعظم کے نام سے انہی آیات کے مجموعے کو شائع کیا. تو وہ منزل ہے, حرز اعظم ہے, اس کو خود پڑھیں, سنیں, باوضو رہیں, سورۃ البقرہ چلائیں, وہ سارا کچھ کریں, اور کوشش کریں کہ اس میں آپ کو پیسے نہ لگیں. اور دوسری سائڈ پہ جو آپ کا سائیکولوجیکل کانفلکٹ ہے, آپ سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں, سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں اور اپنا علاج کروائیں. اگر کوئی جسمانی عارضہ ہے تو وہ اس جسمانی عارضے کا علاج کروائیں. تو یہ ہے جناب آپ کی بات کا جواب. جی ڈاکٹر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ مطلب مختلف قسم کے آپ نے جیسے کہا دورہ پڑتا ہے تو بات مانی جاتی ہے. جیسے بچے ہیں وہ پھر رونا چلانا, کوئی زمین پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں تو والدین تب نوٹس لیتے ہیں, یعنی جس کی جس لیول پہ ڈیمانڈ مانی جاتی ہے اس لیول پہ وہ دورہ ڈالا جاتا ہے. اور میں نے پاکستان میں بھی یہ دیکھا ہے, بالکل اکثر ہمارے جو دوست ہیں وہ ان میں سے مطلب نقش بندیہ سلسلے کے مختلف لاہور میں جیسے پیر امجد صاحب, تو مریض آتے ہیں اور انہیں پتہ ہوتا ہے گھر میں کیا مسئلہ ہوگا, تو وہ کہتے ہیں جی ایک شرط پہ جن نے جانے کا وعدہ کیا ہے کہ اس کی بات کو نہ نہیں کی جائے گی. تو ساس ڈر سے کہتی بس جن نہ آئے تو ہم راضی ہیں اس بات پہ. تو وہ جن پھر اس طرح معاہدہ ہو گیا اور چلا گیا, اور ساس نے بہو کا خیال رکھنا شروع کر رہی. تو یہ بات ہے کہ ہمارے یہاں بھی, مطلب اب میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ ہری پور میں ہمارے حکیم طارق محمود صاحب, صفدر بھائی ہمارے بزرگ ہیں ایک, تو سادہ لوگ وہ بتاتے ہیں کہ کشتی میں چلایا کرتا تھا صفدر بھائی خانپور ڈیم کے علاقے میں, تو جاتے تھے تو وہاں ایک پیر صاحب ہر ہفتے جاتے تھے. تو 2-4 دفعہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یار یہ کوئی بزرگ صاحب ہے, تو ایک دن ہمت کر کے ان کو پوچھا کدھر جا رہے ہو, کہتا ہے یار یہاں کوئی مسئلہ ایسا فیملی فلاں خان کی فیملی کا ہو گیا, تو ان کی بچی ہے تو جن آتا ہے. تو کہتے ہیں پھر آپ کب تک یہ مسئلہ حل ہوگا؟ کہتا ہے جی میں نے کہا تھا 3 بار تو میں نے آنا ہے, تو معاہدہ پکا کہ میں چیکنگ کے لیے آ رہا ہوں کہ ساس وائلیٹ تو نہیں کر رہی, کیونکہ یہ آ گیا تو اس نے ایک بات مجھ سے کی ہے, وہ ساس کو ہی قتل کرے گا. تو میں دیکھنے آتا ہوں کہ ساس کی زندگی بچے. تو اماں کہتی تھی تو ہر ہفتے آؤ بزرگوں, آپ آؤ گے تو میری سیفٹی ہوگی, کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ رات کو چھپ کے حملہ نہ کر دے نا جن. تو وہ بہو سے پھر خاموشی سے پوچھتا ٹھیک چل رہا ہے معاملہ, تو اس نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہہ دیا تھا, یہ جو صفدر بھائی کشتی چلایا کرتے تھے تو ان کے کان میں کہہ دیا کہ وہ بچی نے میرے کان میں کہہ دیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے, میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے, میں غریبوں کی بچی تھی, تو میری ساس اس طرح ظلم کرتی, کھانے پینے تک پہ پابندیاں ہیں. تو نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, میں تمہارا اب جو میں کہوں گا آگے سے تو نے ہاں بس کرنی ہے.
تو انہوں نے اماں کو بلا کہا کہ جین ایک ہی بات کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں ہاں. میں نے کہا دیکھ لی ہے. تو اب اگر معاہدے پہ تیار ہو تو اس کو بس نہ نہیں کرنی. اور بات اگر وہ کہتے ہیں نا اپنی زبان ہے، اگر پرتا نا زبان کو یعنی پلٹ دی نا بات تو کام خراب ہو جائے گا، پھر تیری زندگی خطرے میں ہوگی. تو اس کے بعد وہ مسئلہ نہیں ہوا اور معاملہ حل ہو گیا. تو وہ عامل نے بتا دیا کشتی والے کو کہ یار یہ مسئلہ تھا. یعنی یہ اکثر ہمارے ڈاکٹر عابد قریشی صاحب ہری پور میں وہ مسلکن مزاجن اہل حدیث ہیں، لیکن پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بھی جانا آنا تسبیحات کے ضمن میں اور دیگر احباب سے بھی ہم سے بھی ملنا ملانا شروع سے ہے. تو انہوں نے سارا مسنون دعائیں بھی لی ہوئی ہیں، اہل سنت والے بھی سارے دوست احباب ہیں. لیکن انہوں نے کئی بار مطلب ابتدائی دور کی بات ہے 99 میری شادی سے پہلے، تو کچھ خواتین کچھ آمد ہوئی، کہتے ہیں اخلاق سب کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ خوف ہوتا ہے، کیفیت ماحول میں بن جاتی ہے، مطلب جینون کیسز ہوتے ہیں. تو ایک کیس کا انہوں نے ذکر کیا، میں نے کہا یار یہ پڑھ کے بسم اللہ کرو. وہ بابا نور والے کا کوئی فارمولہ تھا، میں نے انہیں عرض کر دیا، میں نے کہا یہ کرے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور اللہ اکبر کا فارمولہ تو ایک ہی، مجاہد کا نعرہ تو ایک ہی. حضور نے فرمایا تھا صحابی کو اللہ اکبر کہہ دیا ہوتا تمہارے اوپر خوف کی کیفیت نہ ہو. سنی تھی پاؤں میں چلتے ہوئے کہ کوئی نبی اکرم کے پاس آیا تو نبی اکرم فرمایا مجھے اپنی زندگی مطلب میں نے بہت معاملات میں دیکھا ہے یہ ہے. لیکن جہاں جینون کیسز ہوتے ہیں نا، یہ جس طرح کے کیسز میں بیان کر رہا ہوں، یہ ٹوٹل سائیکالوجی کے ایک سائیکالوجسٹ کا کیس آپ کہہ لیں، آپ کا کیس ہے یہ جینون. لیکن فار دا ٹائم ٹھیک ہے، آپ نے کہا نہیں مانی گئی تو ہسبینڈ سے بات منوانی ہے تو بیوی ایسا کر لے. یہ وہ ضد کی کیفیت ہوگی جہاں ہسبینڈ نہیں پیار سے مان رہا تھا. یہ بھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں بھی سائیکی کا مسئلہ ہے کہ وہ نارمل روٹین میں نہیں مان رہا تو اب نارمل ایٹیٹیوڈ کر کے بیوی کو اس انتہا پہ جانا پڑا یا اولاد کو اس انتہا پہ جانا پڑا. اس کے بعد ریپو تو ٹھیک نہیں رہتی نا، جو اس طرح کی کیفیات کا کمزوری کا، یہ تو شخصی کمزوری ہو گئی. ہاں جہاں پہ جینون ہے ڈاکٹر صاحب، میں خواجہ محمد یوسفی صاحب کی ایک بچی تھی، ان کو ڈرا دیا گیا تھا. ڈاکٹر کاشف صاحب آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا. خواجہ محمد یوسفی صاحب بابا محمود یوسفی سرکار سے وصال سے پہلے کوئی کیفیت کی بات تھی، ہم ملا کرتے تھے تو پرانی دوستی تھی. میں بچپن کے میرے محسن تھے بڑی عمر کے، تو میں میٹرک کر کے آیا تو میرے ابو نے کہا کہ خواجہ محمد کے علاوہ تجھے کسی بزرگ کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں. وہ تو گھر کے پاس سے میرا بیٹھا تھا. پھر وقت گزرتا رہا، ہمارے بہت آپس میں مطلب پیار محبت کی باتیں. سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد ٹاؤن جب بن گیا، اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پاس وہ حیات میں ظاہری حیات میں آنا جانا ان کا تھا، افتتاح تھا ماڈل ٹاؤن میں، تو ہم اس زمانے میں جاتے تھے. تنظیم اسلامی کا ڈاکٹر صاحب کا جو میں نے خدام کا مرکز تھا وہی ماڈل ٹاؤن میں نے وہ ان کے لیکچر کا میں بیان کروں گا جو مضمون جہاد کے حوالے سے تبلیغ اور دعوت کا انہوں نے مکمل تصور جو دیا دین کا، تو موقع ملتا رہا الحمدللہ 87 آنورڈ. تو والد صاحب نے کبھی منع نہیں کیا خواجہ محمد صاحب کی وجہ سے. خواجہ محمد صاحب کی بچی جب بڑی ہوئی، ہمارے ہاتھوں میں کھیل کے بڑی ہوئی بچیاں، تو میں کالج سے گیا تو خواجہ محمد صاحب نے مجھے علیحدگی میں اللہ جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے. تو والدہ سے تھوڑا پہلے وہ والد صاحب کے بعد رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے. تو بہت اچھے ہمارے پیر بھائی اور طریقت کے بھائی مطلب، تو انہوں نے مجھے اب چلے گئے، بچے بھی جوان ہو گئے ماشاءاللہ، تو بیان کرنا چاہیے کیونکہ باقی لوگوں کی ہدایت کے لیے بات. تو بچی کو کوئی نفسیاتی عارضہ ایسا ہوا کہ ایک پیر صاحب وہاں ہوا کرتے تھے کوئی کھلاباد ٹاؤن شپ کی، میں اب نام نہیں لیتا کیونکہ یہ ہر جگہ دھندا ڈاکٹر صاحب عام ہے. یہ کینیڈا ہو جہاں پاکستانیوں کا فیض پہنچا رہا، ہند پاکستانی کلچر، ہند آریائی کلچر، آریا سماج سے پھر وہ ہندتوا اور جو بنا خوف زدہ ہونا اور یہ لالچ دینا، دو چار ٹیکنیک سے دنیا میں یہی آپ کو پتا ہے نفسیات میں، یہی ہر بلیک میجک کے پیچھے بھی سارا مطلب انہی کا سہارا لے کے کمزوریوں کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. بہرحال جو انہوں نے بتایا وہ بڑا جینون مسئلہ تھا کہ پیر صاحب نے کہا میں نے اس پہ اپنے بھوتنے چھوڑ دی. بچی کو بھی بار بار کہا گیا، پھر وہ ان کے کہ لاؤ گے تو ان کا مطالبہ تھا اس کا رشتہ فلاں جگہ دے دو پیر صاحب کا.
اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. بہرحال مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا خواجہ محمد ماما چل کرے بچی کو لے. وہ اپنی میری زبان ہے اور ڈاکٹر کاشف صاحب سنے کیا مسئلہ تھا, یعنی تمہارا کیا پرابلم کیا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ اس جن چھوڑ سٹے تنگ کردہ پئی تے مڑے نالے. میں کی وجہ کی تھی, مطلب کیا وجہ ہے کہ جی مڑا اس نالے کوئی جھگڑا چلتا ہے پئی, مطلب آپس میں کوئی جھگڑا تھا. تو یہ تو بزرگ شخصیت تھی, ان پہ تو اعتماد سب کو تھا, عامل پہ تو کسی کو نہیں ہوتا, آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. ان کو بلکہ زیادہ شکوک و شبہات لوگ پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. خواجہ محمد صاحب سے تو ہم سارے دعا لیا کرتے تھے. سب سادہ شخصیت, سادہ مسلمان بزرگ ہوتا ہے ویسے بھی, تو ان کی تو شخصیت بھی ماشاءاللہ. تو خواجہ محمد یوسفی بھائی نے مجھے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا تم کمرے کو کھڑکیاں کھول دو, پردے ہٹا دو, سب سے پہلے جا کے خاموشی کے ساتھ کھڑکیاں کھول دو, پردے ہٹا دو. جب میں داخل ہوں گا دروازہ بند کرنا ہے آپ نے باہر سے, کھڑکیوں سے آپ باقاعدہ دیکھیں بچی کو پتہ نہ چلے, آپ سنیں میں کیا بات کروں گا, میں کیسے جن نکالوں گا. بزرگ خواتین بھی, ان کی بہن بھی موجود تھی جو آئی ہوئی تھی اس زمانے میں کراچی یا کوئٹہ سے. تو بہرحال وہ سارے, میں نے کہا خاموشی سے اوٹ سے چھپ کے دیکھنا ہے, سننا ہے, سامنے بچی کو پتہ نہ چلے. لیکن آپ نے دروازہ میں کہوں گا بند کر دیں, کیونکہ میں نے اب اپنے لیے بھی آپشن نہیں چھوڑنا کہ جن مجھ سے بچ کے جائے یا میں جن سے بچ کے جاؤں. مجھے اس وقت اتنا میں ہائپر ہوا, تو ڈاکٹر صاحب اللہ معاف کرے, کبھی کبھی شیاطین کے ساتھ شیطنت میں بڑھ کے میں نے سگریٹ سلگایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے. میں نے کہا جس قوت کے ساتھ یہ میں دھواں اب دھوپ لگانے لگا ہوں, کوئی انجام کسی کا خیر کا نہیں ہوگا ادھر. میں آگ لگا کے بسم کر دوں گا اور میں جلا کے, تو آئے سامنے جو بھی ہے. بہرحال بچی نے کنورسیشن کی, میں اس کو میں نے کہا بیٹا میرے ساتھ ایک بات کرو. میں وہ اس زمانے میں طاہر القادری صاحب نے کہا تھا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے, نو اور نیور کی بات کے انداز میں نا. تو وہ سیاسی انداز میں انہوں نے کہا تھا, کسی مسئلے میں احتجاجی تحریک چلا رہے تھے. میں کہا پوائنٹ آف نو ریٹرن, ون پوائنٹ ایجنڈا اونلی, لائن آف ایکشن بتاؤ کیا مسئلہ ہے. وہ جو بھی معاملہ تھا ڈاکٹر صاحب, ایک مکالمہ ٹوٹل, اور وہ مسئلہ حل ہو گیا. اللہ جنت نصیب کرے خواجہ محمد صاحب کو. میں نے کہا دروازہ کھولو, مبارک ہو آپ کو, جن واپس نہیں آئے گا. اور میں نے خواجہ محمد صاحب کو پھر کان میں کہا کہ اس کا رشتہ فلاں جگہ کر, اور یہ مسئلہ حل ہے. کہتے اس پیرا دا کیا کرا جس جن چھوڑے دے. میں کہ میں جانا تے بڑے جن جان دے, پھر میں جانو میری جند جانے تے جن جانے. جند اور جن, ڈاکٹر صاحب جن, ہم جنین تھے, ہم کبھی جنین تھے, ہمیں کیا لگے ہم اس وقت جنین تھے, اب تو انس ہے. تو اللہ کا فضل ہے, کوئی مخلوق انسان کو, آدم کو جس نے نہیں سجدہ کیا وہ شیطان ہے. اللہ نے کہا من الجن, کوئی جن, کوئی مخلوق, کوئی بھوت, کوئی پریت, انڈیا کے تصورات میں کروڑوں دیوتا, کسی کی روح شیطان کی جو سے بولتے ہیں, ورگلاتے ہیں, ڈراتے ہیں, لالچیں دیتے ہیں, دیوداسیاں ہوتی ہیں, ننز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. یہ تو دنیا بہت بڑی, آپ یورپ میں دیکھتے ہیں, ہم فلموں میں دیکھتے ہیں, وہ جو معاملات ہیں, یہ ساری چیزیں اگر ہم فرملی کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے یوسف علیہ السلام کی طرح مانگیں. 13واں پارہ پہلی آیت پڑھنے کی ضرورت ہے. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. یہاں پہ ہمیں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں بیان کرنا. دنیا کی سب سے بڑی لالچ ڈاکٹر صاحب, آپ نفسیات کی دنیا میں یوسف ایک طرف ہو اور دامن پھٹ جائے قمیض, اور پھر کیسے فیصلہ ہوا. پڑھے لوگ نا قرآن کو. کوئی مخلوقات اس جذبے سے بڑھ کے جن نہیں ہو سکتی, اور اس حوث سے بڑھ کر بڑا جن کوئی نہیں. اور اکثر مسائل یہ ہے, یا پھر کچھ ازدواج کے معاملات میں انسیٹسفیکٹری ایٹیٹیوڈز ہے. یہ بھی اشارتاً آپ کو بتا دے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, کچھ انسیٹسفیکٹری ایٹیٹیوڈ فرام دا ہسبینڈ. ازدواج, زوج اور زوجہ کو زوجین کہتے ہیں نا عربی میں. تو ازدواجی زندگی میں جہاں پہ زوج کی جانب سے عدم تعاون کا رویہ پایا جاتا ہے,
تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں فیملیز میں اس کو حکیم نسیم اعجاز اوان صاحب، حکیم خالد محمود صاحب، حکیم طارق محمود اوان صاحب، یہ 3 ہری پور کے ہمارے ٹریک ہے حکیموں کی، تو ان سے تو ہسٹیریا وہ کہتے ہیں. رحم کو بھی غالباً اسی سے یہ لفظ ہسٹیرک سے نکلا جی ہے. بالکل بالکل. تو مسائل ریلیونس ہے. تو آپ اس پہ فرمائیں کہ آپ کے بھی تو علم میں آئے ہوں گے کہ جب مطمئن زندگی نہیں ہوتی تو بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ہسٹیرک کنڈیشن. جی بالکل. جب ایک زبان بندی کر دی جاتی ہے اور کسی شخص کو اظہار رائے کی اور اپنی خواہشات کے اظہار کا موقع نہیں دیا جاتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر جسمانی طور پر ہی ریئیکٹ کرے گا، اور جس کا اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا لیکن اس کا جسم جو ہے وہ ریئیکشن دے رہا ہوگا. یہ بہت حد تک نفسیاتی ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی جو مثالیں ہیں، اس طرح ایک میں نے بتایا تھا کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کر رہا تھا تو کس طرح سے اس کو نفسیاتی طور پہ ٹریٹ کیا. پہلے اس کی حاجت کو پورا ہونے دیا، اس کے بعد اس کو پیار سے سمجھایا. اسی طرح ایک شخص کا مسئلہ تھا کہ وہ غصہ کرتا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر. اسی طرح کسی کو کہا کہ جی مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ بولا کرو. اگر ایک نصیحت مجھ سے چاہتے تو یہ ایک نصیحت سب پہ بھاری ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. تو اسی طرح جو ہے وہ جو موجودہ دور کے جو ہوتے ہیں صاحب بصیرت پیر صاحبان، جو کہ باقاعدہ جو کہ خلق خدا کی خدمت پر معمور ہوتے ہیں، ایسے بندگان خدا آج بھی موجود ہیں. تو وہ انسان کی نفسیات کو پڑھ لیتے ہیں. بعضوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کشف کی صلاحیت عطا کی ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، وہ اس کے مطابق کوئی نہ کوئی نفسیاتی رہنمائی فرما دیتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے جو سینئر سائیکائٹرسٹ تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، پروفیسر ملک حسین مبشر صاحب، ڈاکٹر ملک مبشر، تو وہ جب انہوں نے راولپنڈی میں اپنا سیٹ اپ شروع کیا تو ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک پیر صاحب جو کہ واقعی خدمت خلق والے پیر صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا شروع کر دیا کچھ وقت. تو انہوں نے پھر دیکھا کہ جی پیر صاحب کس طرح نفسیاتی طریقے سے اپنے لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک وہ قصہ سنایا کہ جی ایک عورت آئی تو وہ کہتی ہے میرا جو ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ میری بہت لڑائی ہوتی ہے، بہت تو میں ہوتی ہے، اور بہت غصہ کرتا ہے، وہ مجھے ڈانٹتا بہت ہے. تو وہ جو پیر صاحب تھے مبشر صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، دونوں اکٹھے ہی تھے. تو پیر صاحب نے ایک تعویذ پہ کچھ لکھا اور بی بی کو دیا اس کو تعویذ بنا کے کہ جب ہسبینڈ کام سے گھر آئے نا تو آپ نے یہ تعویذ اپنے منہ میں ڈال لینا ہے، اور آدھے پونے گھنٹے تک یہ تعویذ آپ نے روز ہسبینڈ کے آنے کے بعد منہ میں ڈالنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب وہ اس نے روزانہ یہی کرنا شروع کر دیا. کوئی 30-35 دن کے بعد دوبارہ واپس آئی. اس نے کہا پیر صاحب بالکل آپ نے تو جو تعویذ دیا ہے وہ تو اس نے تو کام کر دکھایا ہے، کیا بات ہے، تو بڑا زبردست تعویذ ہے. تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جب چلے گئے تو انہوں نے مبشر صاحب کو بتایا، پیر صاحب نے، انہوں نے کہا میں نے تعویذ پہ تو شاید کوئی ایسا ہی کوئی لکیریں ڈالی ہوں گی اور تو کچھ بھی نہیں کیا. تعویذ کا یہ تھا کہ یہ جب ہسبینڈ اس کا گھر آتا ہے تو یہ بہت بحث کرنے لگ پڑتی ہے، اور جب ان کی بحث شروع ہو جاتی ہے تو پھر لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے. جب اس نے اپنی زبان بند کر لی ہسبینڈ کے آنے پر تو لڑائی کی جو ایک بہت بڑی وجہ تھی وہ وہیں پہ ختم ہو گئی. تو ان کے درمیان پھر وہ اتفاق بڑھ گیا، نہ چاہ کے ختم ہو گئی. تو اس طرح سے جو ایک اچھا جو پیر ہوتا ہے وہ اپنے مرید کا ذہن پڑھتا ہے، نفسیات پہ اس کو عبور ہوتا ہے، اور اس کے مطابق وہ جو ہے وہ اس کو وظیفہ بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی اس کے مطابق ہی کرتا ہے.
یہ تو لطیفے کی صورت میں یہ واقعہ ڈاکٹر مبشر صاحب والا زبان زد خاص و عام ہے اکثر حلقوں میں. اچھا عام اچھا لوگ ان پڑھ لوگ وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ پیر ہو تو ایسا ہو کہ جی جو جی زبان بند کرنے کا تعویذ ہے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ صحیح اکثر بات. بزرگ روایات میں بھی انہوں نے ظاہر مبشر صاحب کا اپنا ایک ویژن تھا اور ان کا بھی ماشاءاللہ ان کی میرے خیال بیٹی جو ہے صاحبزادی شاید وہ جی چلا جی رہی ہے, ایک مرتبہ میرا جانا ہوا تھا. جی تو جی اچھا ہمارے ایک دوست ہے حکیم یونس صاحب, وہ ایک چشتی سلسلے کے بزرگ تھے, ان سے وابستہ بھی تھے. بیچ میں کوئی عامل انہیں ہوتا ہے زندگی میں آزمائشیں آ جاتی ہیں, کچھ عرصے کے لیے وہ آزمائشوں کا شکار ہو گئے. کسی نے انہیں مختلف عملیات پڑھنے کو دیے تو حکیم نسیم اعجاز اوان صاحب کے پاس, میں راولپنڈی سے جاتا تھا تو میرا تو ٹھکانہ یہ دوست صاحب وہ کما ہی ہے, اتباع و کما. تو میں گیا تو حکیم اعجاز صاحب نے بتایا کہ یہ حکیم یونس صاحب اللہ جنت نصیب کرے, ڈاکٹر صاحب 38 یہ غالباً تھا ایج ان کی. والدہ حیات تھی میری, اور آخری دنوں میں جب وہ آئی ہوئی تھی کھلاباٹ میں, اسی وقت اچانک انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور ڈیتھ ہو گئی. حالانکہ خود طبیب اور حکیم تھے, کوئی علامت پہلے ان کو نہیں ہوئی. اس دن جو ہارٹ اٹیک ہوا وہ آخری شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے, ہاسپٹل پہنچے اور انہوں نے کہا کہ کارڈیک میں فوراً لے کے جائیں, اریسٹ ہے نا کارڈیک. ابھی اس اسٹریچر پہ ڈالا ہی تو وہیں ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یعنی آدھا گھنٹہ ٹوٹل لگا ان کی دنیا سے جانے میں, ہم سے عمر میں چھوٹے تھے. میں واقعہ مینشن اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اور دوست احباب بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, یاد بھی کریں گے دعاؤں میں. چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اپنی غیب سے ان کی مدد کرے. دوست احباب حکیم خالد محمود صاحب گیر خان میں ہیں, ان کے گھر کے پاس ہی. تو میں جب ان کے گھر جاتا ہوں تو رستے میں قبر ہے ان کی, حکیم صاحب کے نہر والے پول پہ, ہری پور علی خان کے وہاں پہ کلینک ہے, تو ہم گزر کے آتے ہیں فاٹک کے پاس. تو حکیم یونس صاحب نے ایک دن حکیم نسیم اعجاز اوان صاحب وہ اچانک کو مسئلہ انہوں نے کہا کہ اخلاق تم آئے ہو, تو یہ یونس کو اچانک جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے جن آ رہا ہے اور تنگ کر رہا ہے مجھے. تو میں نے اس وقت صورتحال کا جائزہ لیا میں نے کہ حکیم بھی ہے, طبیب بھی ہے, دانا بھی ہے, ہوا کیا ہے. بہرحال تھوڑی سی کنورسیشن کے بعد میں نے کہا حکیم صاحب آپ نے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرے, آپ قبلہ رخ کے کرسی کو کر لیں, آپ قبلہ رخ بیٹھے. میں نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا جو بھی تھی وہ پڑھی. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ حکیم اعجاز صاحب کو کہ ان سے پوچھیں کہاں ہے جن. تو اس نے اشارہ کیا کہ جی وہ باہر جو درخت ہے نا اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, ابھی درخت والا معاملہ بھی حل ہو جائے گا, تم سے دور تو ہو گیا ہے نا معاملہ, اب تمہارے اوپر تو نہیں ہے, سر پہ تو نہیں سوار نا. تو کبھی کبھی ڈاکٹر صاحب ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ دانا, طبیب, حکیم خود بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں سے, اپنے احباب سے, یہ کون سی قوت ہے جب آپ ایک بار کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, قبلہ رخ بٹھا دیا, آپ نے کیا پڑھا؟ یہ کون سی شے ہے, یہ کون سی قوت ہے؟ یہ کوئی بزرگی کی بات تو میں نہیں کر رہا. فار ایگزامپل ایک گھر میں میرا جانا ہوا, والدہ محترمہ نے مجھے انڈیکیٹ کیا تھا کہ کچھ مسئلہ ایسے آنے جانے کا ادھر ہے. تو وہ 17 رمضان المبارک کی شب تھی جب میں گیا. وہ خاتون کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اس پہ جن اثر انداز ہو چکا ہے, یہ اپنے سینسز میں نہیں ہے. میں نے کہا یوم بدر ہو, جیسے آج کا دن جشن ولادت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں کہ یوم بدر ہو اور رمضان کریم ہو, تو شیاطین کی کیا جرت کہ وہ ہمارے معاملات میں اس طرح پڑھیں. تو بہرحال وہاں پہ میں نے جسٹ جو بھی دعا کے ساتھ ابتدائی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو انرجائز کرتے ہیں, آپ ٹرانس میں لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہ میں نے کہا 1 منٹ اور 1 سرکل, اور وہ سلام علی نوح فی العالمین, سنگل ورس, بہت بڑی آیت ہے, ہم پہلے بھی بات کر چکے. اس پہ وہ چیز ختم ہوئی. دوسری بار میں نے کہا اور کوئی شیطانی قوت ہے, یعنی is there any other altar also,
She claimed for, yes, I am here. I go, okay, come here. I am coming to you. मैंने ऊपर से ही 3 गज से देखे, मैंने कुछ लोगों को देखा है, खवातीन की हद तक भी, इवन मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, हमारे दोस्त भाभी, जब छीना झपटी जफ्फी मार लेना ये औरत को, ये कोई शरई तरीका नहीं है। और हमने देखा है, हमारे दोस्तों ने बयान किया, ऐसे अबाब है, कुछ नादान हैं हमारे, कि वो कह रहे हैं मैं अभी जिन निकाल दूंगा। नो नो नीड टू। आप तो साइकोलॉजी, आपका इशारा, आपकी साइकी, आपकी साइकिक पावर अगर नहीं है, जैसे मैंने हकीम यूनुस साहब की मिसाल दी, कुछ दिनों के बाद सेकंड सेशन ये हुआ कि मैंने दरख्त के पास कुर्सी, हकीम एजाज साहब और तारिक महमूद साहब ये थे, मैं उसको तफसील से भी कर दूंगा वाकये को, ये पहला वाला मुकम्मल कर लूं जो खातून वाला। दूसरी बार वो then another altar appeared. मैं हूं, कौन मेरी मुकाबला करेगा मेरा, ऐसे करके मैंने ऐसे ही किया, nothing else। मतलब अभी नजर नहीं आ रहा था, ज्यादा ऊंचा हो गया था, मतलब ये शहादत की उंगली है और आसमान की तरफ इशारा है। डॉक्टर साहब, दुश्मनों की तलवारें गिरी है, हम क्यों नहीं उस कैफियत को, उस चीज को आज भी महसूस करते। अल्लाह ताला उसका फैजान देता है, वो फैजान न नजर आने वाली कुव्वत है, ऐसे कि वो है। और अब मैं जो पढ़ने लगा हूं, ये एक दायरा अगर मुकम्मल होने से पहले तू गायब ना हुआ तो काम खत्म हो जाएगा। आई एम गिविंग यू द चांस, बिफोर कंप्लीटिंग माय सर्कल यू शुड गो एंड डोंट कम अगेन। कोई वादा, कोई बात नहीं है, हम पीर फकीर नहीं, हमें सीधी सीधी बात आती है। जिसने मानना है कबूल करे सलामती को, नहीं हो तो दफा हो जाए। अदरवाइज हमने ऑप्शन नहीं देना। वजह क्या है? अल्लाह मगफिना बिमा शेता, ये बैकग्राउंड पे रखी हुई है हमने तोप। अल्लाह मगफिना बिमा शेता, अल्लाह जिस तरह तू चाहे काफी हो जा, हम तो है ही नहीं ना काफी। काफी और शाफी तू है। जब अल्लाह के हवाले कर दिया डॉक्टर साहब, बहुत खतरनाक हो जाता है केस। मैं कह दूं अल्लाह के हवाले, तो अमरी अल्लाह। वासिफ साहब फरमाया करते थे, डरो इस बात से जब कोई कह दे कि मैंने अपना अमर अल्लाह के हवाले कर दिया है। फिर अल्लाह जानेगा तो जो करेगा उसको कौन रोकेगा। फिर अल्लाह की बारगाह में कौन वसीला बनेगा शयातीन के वलियों का। यही तो सूरह कहफ में पिछले प्रोग्राम में भी हमने केस नंबर 2 में बयान किया था। जब अल्लाह की ताकत आ गई डॉक्टर साहब, फिर मैंने सलाम अला नूह फिल आलमीन, क्योंकि मुझे बुजुर्ग ने कहा हुआ था कि ये आपने, और ये केसेस जितने सराउंडिंग में हमारे आते हैं, तो एक मैं बयान कर रहा हूं मैं, एक किस्सा कि 3 अल्टर आए, थर्ड वन आया, उसके बाद कोई नहीं आया। मुझे हंसी इस बात पे आई कि अभी तो रात शुरू ही नहीं हुई, अभी तो मेरी वालदा कह रही थी कि आमिल आता था यहाँ पे 18 किलो गोश्त। डॉक्टर साहब, बकरे का बगैर हड्डी का बकरा ज़बह करे तो निकलता कितना? हमारे पाकिस्तानी कल्चर वालों से पूछिएगा, 18 किलो गोश्त बकरे का बगैर हड्डी के, जरा अंदाजा लगाए, 2 बकरे ज़बह करें तब बनेगा, या बड़ा बकरा होगा उसकी कीमत का अंदाजा लगाएं। 18 किलो गोश्त कब्रिस्तान में रख के आना है, जिनसे मुआहिदा जो है ना गोश्त देंगे आप। डॉक्टर साहब, जिसने अल्लाह के रसूल से बैत नहीं की वो शैतान से मुआहिदा करता है। वो 18 किलो गोश्त दिलवाता है, एक बार नहीं। आप बताएं, लाखों रुपए का गोश्त आप अपने बच्चे बच्चियों के मसाइल के लिए दे सकते हैं? हकीकत तो आप भी जानते हैं, हकीकत तो मैं भी जानता हूँ, वो तो तू भी है और वो तो मैं भी हूँ, हमें तो पता है सारे मामला का। लेकिन ये उससे फायदा उठाते हैं। वही अल्टस आपके दायरे पे जाता है तो आपकी विल पावर है कि आज मैं कहता हूँ मेरे अल्लाह अकबर तुझे कहा है मैंने, मुझे खड़ा कर, मुझे खड़ा रख, मुझे मत गिराना। यौम बदर में क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था? या खय्यू या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। कौन है हमारा इस्तगासा सुनने वाला? कौन है हमारी दरखास्त सुनने वाला? या खय्यू या कय्यूम आया कहां से? या खय्यू कय्यूम आया कहां से? रवायत तो कहती है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का वलादत का जश्न है, और रवायत हजरत अली से है, जिसने अपने घर में तिलावत की है 30 दिन तक शैतान उसके घर में नहीं आ सकता, 40 दिन तक जादूगर का जादू असर नहीं कर सकता। क्यों नहीं पढ़ते हम अल्लाह की आयतुल कुर्सी?
30 سے 70 ہزار فرشتوں کے جرمٹ میں اترنے والی اس آیت کو ہم کیوں نہیں اعتماد کرتے اللہ پہ؟ کیوں نہیں 70 ہزار فرشتوں کے جرمٹ میں اترنے والی آیت کو پروٹیکٹ کرنے والے اللہ کے غیب کے فرشتے، اور اللہ کہتا ہے میرے غیب کے لشکروں کو تم نہیں جانتے سوائے میرے، یعنی آیت یہ کہتی ہے کہ کوئی نہیں جانتا میرے غیب کے لشکری کو سوائے میرے۔ ہم اللہ کے غیب کے لشکروں سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ یا اللہ غیب کے لشکروں سے ہماری مدد کر۔ میرے پاس تو جب اطلاع پہنچی ادھر ایک سلسلے کے طرف سے کہ جی وہ بزرگ صاحب کشف ہوگا، کوئی کشف ہوگا جس کی بنیاد پہ اطلاع آئی، انفارمیشن، اتنے ہزار جنات فلاں فیملی کے اور فلاں جگہ پہ، اور آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ، یہ وہ۔ تو بہرحال ہم تو فقیر بندے اللہ کا نام لے کے چلے گئے، میں تو وہاں پہ پھر 40 راتیں گزار دی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مطلب 17,000 کیا 17 کروڑ بھی آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہی نہیں اپنے امتی کو پیچھے ہٹ جانا۔ آج یہ تلوار ہے ہمارے پاس آیت الکرسی کی لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہر فرض کے نماز پڑھیں، گرانٹیڈ جنت ہے ڈاکٹر صاحب، گرانٹیڈ جنت ہے اس آیت الکرسی میں، داخلے کی ضمانت ہے۔ صبح پڑھیں تو شام تک، شام کو پڑھیں صبح تک حفاظت ہے۔ جب اللہ محافظ ہو تو کون سے یہ مخلوقات کیا کر سکتی؟ مزے کی بات ہے، ثواب پڑھنے والا ضرور میری زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری زیارت۔ اللہ کے دیدار کے دعوے دار آیت الکرسی چھوڑ دے، اور ادھر ادھر شرق و غرب میں اللہ کہتا ہے کون ہے تمہارا ولی جو مجھے چھوڑ کے تم ادھر ادھر جاؤ، کون تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ اگر نور ہدایت نہ دے۔ آیت الکرسی کی اگلی آیات بہت امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، نفسیات کے مسائل سے نکالنے کے لیے۔ شیطان کہاں بلاتا ہے؟ وہ ہے اندھیرے اور وہ ہے بیماری۔ مزے کی بات، شب معراج مجھے 3 نور عطا کیے گئے، 3 نور دکھائی دیے، آپ سے وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سے 3 نور دکھائے گئے آپ کو معراج کی شب؟ فرمایا آیت الکرسی، سورہ یاسین، سورہ اخلاص کے 3 نور دکھائے گئے۔ آیت الکرسی، یاسین، اخلاص۔ ہم کیوں نہیں کہتے بسم اللہ بابنا و تبارک ختاننا و یاسین سقفنا؟ یہ حزب البحر میں ہے ڈاکٹر صاحب۔ امام شاذلی رحمت اللہ علیہ افریقہ کا عملیات کے جو خوف طاری کی میری نے محبت رسول اور اطاعت رسول کے رنگ میں رنگ کر، ہم کیوں چھوڑ بیٹھے ہیں آج یہ رنگ؟ معین الدین چشتی اجمیری انا ساگر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اپنے کوزے میں۔ ہم کیوں ڈرتے ہیں عملیات والوں سے؟ ہم کیوں ڈرتے ہیں ان کے جادوؤں سے؟ میں وہ کراچی سینٹر کا سن رہا تھا، میں تو حیران ہوتا ہوں، اتنے چینل، اتنے سلسلے، اتنے خلفاء، سب سورہ قریش پڑھے، اب سورہ قریش کے فیل کے لشکری ہم تیار کر رہے ہیں۔ وائی یو آر پریپیرنگ؟ اللہ کے غیب کے لشکر ہیں موجود۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہمیں وہ کانفیڈنس دے کے گئے جن کے کفر خانے میں یہاں پہ توحید کا نغمہ بلند کیا 90 لاکھ مسلمان۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں 3/4 75% مسلمز ڈیو ٹو دیز مسٹیکس۔ یہ ایفرٹس ان کی، جو ان کی چین ہے آگے۔ ہم کہاں کھوئے پھرتے ہیں؟ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، جہانگیر کس طرح پیش ہوتا تھا؟ پہلے مجدد الف ثانی کی نہیں مانی، پھر رجوع کیا نا، پھر ان کے کہنے پہ، ان کی ہدایات پہ عمل کیا نا۔ پہلے جیل کی سزا، سال بعد رجوع کیا، پتہ چل گیا نا۔ حق والے تو نہیں گھبرایا کرتے۔ کس کی جرت ہے ڈاکٹر صاحب؟ کس کی جرت ہے؟ وہاں پہ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ نے، آج آپ نام لے لیں، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے کا نام لے لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، درود پڑھے نا، اتحیات پڑھ لے، کوئی دنیا کی طاقت آ گئی ہے۔ اتحیات ہے کیا؟ احسان کے مرتبے میں رب اور بندے کا مکالمہ کب عطا ہوا؟ جس رات کو یہ نور دکھائی دیے گئے۔ آیت الکرسی اخلاص تو آسان ہے نا، یاسین بہت مشکل لگتا ہے، کتنی مشکل۔
چلے ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں چھوڑ دے ساری باتیں ڈاکٹر صاحب, حروف مقطعات میں سے کوئی ایک پیٹرن, صرف یاسین, صرف یاسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین آگے کی طرف, یاسین پیچھے کی طرف, یاسین دائیں طرف, یاسین بائیں طرف, یاسین اوپر, یاسین نیچے, یاسین کا دائرہ گھما دیں. کیا یہ آیت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا یہ ہمارے نفسیات کے لیے, کیا ہماری طاقت کے لیے کافی نہیں؟ کون جانتا ہے کہ یاسین کیا ہے؟ یہ خدا جانے یا خدا کا نبی جانے, مابین راز پیا. ہمیں تو یہ فقیروں نے بتایا ہے, یہ جو بزرگان دین کی تعلیم ہے, الف لام میم, الف لام میم, الف لام میم 7 بار پڑھ دیں. جو جو شبد آتے ہیں قرآن کے, اللہ کی آیات, یہ آیات ہے, مذاق نہیں ہے. میں کہتا ہوں نون, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سارا پروگرام ابھی تک نون سے الف اور محمدیت تک ہم بات کر چکے. نفس کا علاج نون ہی ہے, نون والقلم وما یسطرون. اور آپ تو پروگرام کر چکے, پچھلا پروگرام دیکھیں نا دوست باب ہمارے, انہیں بیک گراؤنڈ کا پتہ چلے کہ قرآن کے حروف میں, قرآن میں کتنی پاور ہے. ایک تو ویژن ہے, ایک تو اس کیفیت کا لینا ہے. ہم جس احسان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہو, یہ نفسیاتی بیماریاں کیا معنی رکھتی ہیں اس کے سامنے؟ میں اب کیا مطلب, ہمارے سامنے اتنی باتیں آتی ہیں ان لوگوں کے مسائل کو دیکھتے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو کلیئر ہے نا, جب کہا گیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ, ہم اس کو سوچتے ہی نہیں کہ کیا کہا گیا. جب کہا جاتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے, ریپیٹ کرتا ہے. مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, 3-4 ہم کر رہے تھے نا, اہم بات جب بھی ہوتی ہے وہ ریپیٹڈلی ہوتی ہے. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ, 3 دفعہ قرآن میں, آخری حصہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے, 3 دفعہ ریپیٹ کیا اللہ نے کہ یہ دین ہم نے, ارسل رسول, یہ رسول ہم نے بھیجا ہے, بالہدی ودین الحق لیظہرہ. اب اگلے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے اوپر یہ کیوں نہیں غالب آتا, ہماری ذات کے اوپر. 4 جو منصبی فرائض ہیں, 4 مرتبہ. یہ اعادہ کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اعادہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اعادہ تو یہی ہے کہ یاد دلانے کے لیے کہ جی جو ہے وہ ایک تو یاد دہانی. دوسری بات یہ کہ ہر وظیفے کا جو اثر ہوتا ہے, ایک تو اعادہ ہے نا کہ فوری طور پہ, وہ تو آپ جس طرح آپ ہی نے فرمایا کہ ایک حصار بنانا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی اعادہ کرنا ہوتا ہے کہ چاروں طرف جو ہے وہ ان یمینی نورا وان شمالی نورا, وہ ہر طرف سے نور ہی نور ہو جائے اس وظیفے کا. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اعادہ جو 12 گھنٹے کے بعد کیا جاتا ہے, یا فجر سے لے کر مغرب اور مغرب کے بعد جو کیا جاتا ہے, وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ مطلب یہ کہ چاہے تو ہر وقت ہی ہماری حفاظت کرتا رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ وظیفوں کے ذریعے بھی اسباب بنا دیے ہیں اور کچھ ظاہری اسباب بھی بنا دیے ہیں. تو وظیفوں کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جی ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہیں, ہم اللہ کو یاد کرتے رہیں. تو اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں بھلا نہ دیں, اللہ تعالیٰ نے جو وظیفوں کے جو اثرات ہیں وہ عام طور پہ 12 گھنٹے کے لیے رکھے ہیں. تو کوئی بھی وظیفہ ہوتا ہے اس کو 12 گھنٹے کے بعد ریپیٹ کر لینے چاہیے, حفاظت کے جو اعمال ہیں. اسی لیے جب آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 دفعہ صبح پڑھو, 3 دفعہ شام کو پڑھو. تو اسی طرح جو بھی حفاظتی اعمال ہیں وہ ایک دفعہ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں یا فجر سے پہلے پڑھ لیں, اور دوسری دفعہ پھر آپ
مغرب کے بعد اس کو پڑھ لے، تاکہ وہ جو اس کا ایک ڈوز ہے وہ 12 گھنٹے کی ڈوز ہے، تو وہ پھر اس کا جو اثر ہے وہ اگلے 12 گھنٹے تک پھر قائم ہو جائے، اور آپ کا رب کے ساتھ جو تعلق ہے، رشتہ ہے بندگی کا، وہ استوار رہے، قائم رہے۔ یعنی اکثر دعائیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 12 گھنٹے سے کہ صبح کو پڑھا شام تک، شام کو پڑھا صبح تک، جی تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اعادے کی ترغیب دلائی ہے، یعنی تکرار کی، بے شک کہ صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ بے شک بے شک۔ چلو 24 آور نہ صحیح، صبح و شام۔ مجھے جو بیسیکلی چیزیں، ایک تو بات کلیئر ہے، میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا تھا، ہم یہ جب مسائل اپنے دوست احباب سراؤنڈنگ میں، مطلب کوئی اسٹوڈنٹ باہر سے بھی اوورسیز مسئلہ بھی آ جائے، گھر کا بھی ہو، چیزیں اریٹیٹ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو بزرگان دین سے ہی سیکھا ہے نا، تو کوئی بھی پیدائشی طور پہ تو لے کے نہیں آتا نا یہ چیزیں، میں امت کی بات کر رہا ہوں، عام عامت المسلمین کی بات کر رہا ہوں، ہم تو گنہگار مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے گھروں میں پیدا ہونے والی اولادیں سچ کیوں نہیں بولتی؟ پیر نصیر الدین نصیر ملت سید نصیر الدین نصیر، وہ بار بار پروگرام کرتے رہے، لوگوں نے ان پہ کیا کیا فتوے لگائے۔ وہ ایک مرتبہ سید علی بن عثمان حجویری رحمہ اللہ کے مزار کے بیک گراؤنڈ میں انڈیا پاکستان کے بہت بڑے بڑے بزرگ جمع تھے، بہت بڑی نشست ہوئی، اور غالباً اس کی ریکارڈنگ نہ ہوئی اور نہ نشر کی جاتی ہے بھی اگر کہیں تو۔ انہوں نے کھل کے باتیں کی، پھر بعد میں ٹی وی پروگراموں میں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ مطلب میں ان دنوں سن رہا تھا ٹی وی پہ، لوگ ان کے خلاف موومنٹ چلا رہے تھے، پتہ گستاخ اولیاء سید زادہ پیر مہر علی شاہ کا ہوتا، جو مذاق نہیں ہے، کیا شخصیت تھے وہ، میں تو انہیں مجدد کہتا ہوں۔ ایسی تجدید، غلط چیز کو غلط کہنا، حق بات کہنا، باطل کو باطل کہنا، وہ سیدھا کہتے ہیں وہ جو بزرگ کر گئے تو وہ ہم ان کا کھا رہے ہیں، تو کہتے کچھ کرو بھی نا بھائی، تم یہی سمجھو تم لیکچرر ہو، تم پروفیسر ہو، تم وکیل ہو، تم ڈیوٹی تو کرو نا کچھ یار، تم لوگوں سے تو وہ وکیل اچھا، میں چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے جھگڑا ہے، ڈاکٹر صاحب سے زیادتی کی ہے تو وہ میرے حق میں پیسے لیے نا، تو دلیلیں ڈھونڈے گا، آپ چلے گئے تو آپ کیا کریں، کچھ تو کرتا ہے نا، اور ہم کیا کیا بزرگیاں، کیا منہ دکھائیں گے ہم اللہ کو، سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ ہم پورے قرآن کی بات کرتے ہیں الخم سے والناس تک، والناس لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ کیا پاور ہے، میں نے ابھی بات کی تھی نا، جیسے مطلب کچھ پڑھ لیں آپ، اللہ کی مدد طلب کر، کچھ بھی نہیں آتا اللہ اکبر تو آتا ہے، کیوں اذان سے شیاطین بھاگتے ہیں، کیوں گھروں میں نہیں آتے؟ جیسے آپ بابا جی عرفان صاحب کا، عرفان الحق صاحب کا بات تذکرہ کر رہے تھے، وہ تو کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ حال ہے، استغفار کرو، صدقہ کرو، اللہ اکبر کرو، اسی طرح شارٹ کٹ بندوں کو دیا جائے۔ میں آپ کو حکیم یونس صاحب کا ذکر کروں، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے ساتھ ایک 2010 سے میں دوست دیکھ رہا ہوں، وہ ہری پور میرے ساتھ گئے، میں نے اسی وقت جب حکیم یونس صاحب کا سیکنڈ سیشن لینا تھا، کرسی بار رکھی، حکیم اجاز صاحب کو بھی میں نے کہا دیکھیں، اس کو میں نے کہا یار میں نے کچھ پڑھنا ہے، تم پھر کرسی سین میں نا، وہ یو ٹائپ کا بنا ہوا تھا، میں نے کہا میں قبلہ رخ ہو کے بیٹھو اور درخت کی طرف نظریں جما کے دیکھو، جہاں تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے دیکھتے رہو،
جب غائب ہو جائے نا تو مجھے بتا دیں. میں نے کہا ابھی میں تمہارے سر پہ ہاتھ رکھوں گا، پھر کندھے پہ رکھوں گا، پھر میں نے ریڑھ کی ہڈی پہ ہاتھ رکھنا ہے، پھر میں نے کچھ پڑھنا ہے. جس وقت غائب ہو اس وقت بتا دینا. یو نو دا ٹیکنیک ڈاکٹر صاحب، اٹس سمپل. مطلب سیشن ہے نا کہ اب آپ کیا اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب میں نے اس کے ساتھ تو ان کو میں بات کر رہا تھا. میں جیسے آپ کو کہوں ڈاکٹر صاحب دیکھیں جب ڈس اپیئر ہو تو بتا دیں. تو میں آپ کو 1 منٹ کہتا ہوں، دوسرے منٹ کہتا ہوں، تیسرے منٹ کہتا ہوں. الٹیمیٹلی میرا خیال ہے اپ ٹو 11 منٹ 11 ڈائمینشن میں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. 11 منٹ کے سیشن میں بندہ کہے گا یس ڈس اپیئرڈ. حکیم یونس نے تیسرے منٹ پہ کہہ دیا. اللہ جنت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے ہمارے دوست احباب کے. ہمارے لیے بھی دعاؤں کا سبب بنایا آئندہ لوگوں کو. ان باتوں کی وجہ سے شاید سبب بن جائے کچھ دوست احباب کا بھلا ہو جائے. یہ وہ حکیم یونس صاحب ہیں. جب یہ دوست پروفیسر کے پاس آتے ہیں، اجمل صاحب، اجمل غفور بھٹا صاحب، دا تھنکر گروپ والے، جو اب انہوں نے بنایا تھا حمزہ قاسم سروانی صاحب کے گروپ کے بعد، کیونکہ حمزہ قاسم سروانی صاحب نے ختم کر دیا تھا. تو حکیم یونس صاحب کے پاس میں نے کہا کہ حکیم اجاز صاحب آپ باہر نکلیں. آج یونس صاحب اس کیفیت کے سیشن سے پہلے کمرے میں حکیم اجاز صاحب کو میں نے کہا باہر تشریف لے آئے میرے پاس. حکیم یونس صاحب اس قابل ہو چکے ہیں کہ یہ کشفی طور پہ اجمل صاحب کو بتائیں گے کہ ان کی زندگی کیا تھی. ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے. یعنی فرسٹ سیشن پہ وہ کہتا ہے کہ وہ درخت کے پاس چلا گیا ہے، میرے اندر سے ہٹ گیا. ابھی درخت والے کا تجربہ بعد میں ہم نے کیا. اندر اس بندے کو میں کہتا ہوں تم اس قابل ہو کہ اب تم دوسرے بندے کو دیکھ سکتے ہو اور اسے بتا سکتے ہو کہ اس کی زندگی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب انہوں نے ویسے ہی میرے نکلتے ہی انہوں نے کہا یہ رومال اور یہ تحفہ اور یہ تحائف اور یہ سلسلہ یہ ایسے تم نے یہ تمہاری گپ شپ ہے. پھر ہمارے کسی دوست نے نہیں بات کی تو یونس صاحب جنت میں پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے وہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کو درست کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے گمان کی وجہ سے مہربانی کرے، اور جن لوگوں کا ہمارے بارے میں اچھا گمان ہے ہمارے اوپر بھی مہربانی کرے. وہ حکیم یونس صاحب نے بعد میں حکیم نسیم اعجاز صاحب کو نکل کر بتایا کہ میں نے یہ باتیں ان کو کہی ہیں، اور انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے، غلط نہیں. اب آپ بتائیے جس بندے میں آپ شک اور وسوسہ دور کرنے میں کامیاب ہو جائے، 2-4 اللہ کے کلمات پڑھ کے اس کو اعتماد دینے میں کامیاب ہو جائے، ایک ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا بننے میں کامیاب ہو جائے. یہ ایکچولی یہی ہوتا ہے نا جو آپ بات کہہ رہے تھے. نہیں مانی جاتی تو پھر وہ الٹیمیٹ ایکسٹریم ایجیٹیشن، جیسے انہیں احتجاجی تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے، دھرنے ہوتے ہیں یہ وہ فلاں. سمپل از دیٹ کہ جب کانفیڈنس بلڈ کیا اس بندے کا 50% اور اس کو یہ کہہ دیا اب تمہارے لیے بہت ساری چیزیں ویزیبل ہیں ان دا پرسنالٹیز. ڈاکٹر صاحب وہ ایکسٹریم سائیکی میں پہنچ چکا تھا. اس وقت آسان ہے کہ آپ اس کو اس طرف لگا دیں جس طرف وہ انویزیبل کی تو ورلڈ میں ٹچ ہوا ہے، یعنی جو ریئل ہو اس کو انویزیبل لطائف کی طرف، ان معارف کی طرف، ان لطافتوں کی طرف لگا دیا جائے، نزاکتوں کی طرف کہ اللہ سے دعا مانگو اللہ وہ خیر کے دروازے کھولے تو کھل جاتے. اچھا جب یہ ہوا تو اس کو تھوڑا کانفیڈنس مل گیا ہوگا کہ یار میں بھی دوسرے کی نام سن کے میں کیا کیا بتا رہا ہوں. گپ شپ ہی دوستوں میں ہوتی ہے، کوئی بزرگی یا ولایت والی بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ممکن ہے. بعد میں تھوڑا سا اور اعتماد دیا وہ چیز غائب ہو گئی. اس طرح ہم اپنی زندگی میں اپنے مسائل کم از کم اپنے نفس اور ذات کی حد تک ان چیزوں کو قابو پا سکتے ہیں. میں تو سمپلی بات ایک ہی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. ہائے 12 مرتبہ ڈاکٹر صاحب احسان کا لفظ قرآن میں اللہ نے درجن 12 مرتبہ، اور کیا کہتا ہے ان اللہ یامر
बिलादल वल इहसान व ईताए जिल कुर्बा। इस बात को हम मिसिंग लिंक है डॉक्टर साहब, ये है हमारी बीमारियां। हम यामुरो बिलादल वल इहसान से दूर और हम व ईताए जिल कुर्बा से दूर। कोई देखे ना कराबत दारी को, ईताए जिल कुर्बा है क्या? जब हम ईताए जिल कुर्बा के दरवाजे रोकते हैं, गोया हम आफतों के दरवाजे अपने ऊपर खोल लेते हैं। फिर ये शयातीन आते हैं। अल्लाह के हुक्म की, एक तो अल्लाह को याद न करना एक जुर्म हुआ जिससे शैतान मुसल्लत, अल्लाह कहता है, कर देते हैं। दूसरा ये, जब हम अल्लाह का इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताए जिल कुर्बा, जब हमने अदल भी छोड़ा, एहसान भी छोड़ा, ईताए जिल कुर्बा भी छोड़ा, नेकी भी नहीं कर रहे, नेकी भी नहीं कर रहे। अदल का तकाजा तो ये था इंसाफ का कि हम नेकी करते, वो भी नहीं कर रहे, एहसान भी नहीं कर रहे। फिर हम उसके बाद ईताए जिल कुर्बा से भी दूर। जी ये वो बात है एक, जिसको आप सदका कहते हैं। हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने इजाजत चाहिए, तो बहुत शुक्रिया आपका, हम आपने जी जी, हमें शहजाद मुगल साहब। ज्वाइन किया। और अगर कोई आपका सवाल है तो आप कर लें जाने से पहले। और जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने बहुत इंजॉय किया। मैं इंशाल्लाह, ये मेरा सेकंड सेशन था, तो मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ से हूँ, यूएसए से, फ्लोरिडा से, माशाल्लाह। तो टाइमिंग का इशू होता है, तो मैं इंशाल्लाह ज्वाइन करूंगा अगले सेशंस में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे असर का टाइम हो चला है, तो मुझे इजाज़त दें। जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह की ईमान में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, मैं अब इस बात को जोड़ना चाहूंगा, दायर फिर आपसे मैंने सवाल करना है। जब हदीस में कहा गया इस्लाम ईमान और एहसान पे सवाल करते हुए, हदीस जिब्रील अलैहिस्सलाम में जिब्रील अमीन खुद आए थे और हुजूर अकरम ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा था कुछ दिनों के बाद कि उमर, तुम्हें पता है ये कौन था जो सवाल करने आया था? जिब तो उनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो आपने फरमाया वो जिब्रील अमीन थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। तो वहां पे क्या कहा था? काल अमल एहसान हो। जिब्रील अमीन ने नबी अकरम से कहा, हैरत की बात है, आखिरी दौर, आखिरी तालीम, दीन सिखाने की, दीन की बात, सिखाने की बात। काला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंताबुदल्ला, 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 अल्लाह की इबादत इस तरह कर, गोया के अंताबुदल्ला का अन्ना का तरा हो, फ़इल लम तकुन तरा हो फ़इन्नहु यराका, फ़इल लम तकुन तरा हो, अल्लाह की इबादत इस तरह कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो, फ़इल लम तकुन तरा हो, अगर तू नहीं देख पा रहा, फ़इन्नहु यराका, वो तो अल्लाह तो तुझे देखेगा, अल्लाह तो देख ही रहा है ना। ये गुमान डॉक्टर साहब, ये कैफियत, लफ्ज़ एहसान 12 मरतबा कुरान में आया है। लेकिन मेरा पॉइंट, जो मैं तमाम बीमारियों का जायजा लेता हूँ, ये है कि इन अल्लाह यामुरो बिल अदल वल इहसान व ईताए जिल कुर्बा, इसको छोड़ते हैं हम तो मसाइल का शिकार होते हैं। अब आप ये बताइए कि ये जो कैफियत का शिकार हो गई फैमिली, कोई भी एक्स वाई ज़ेड, तो डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करेंगे? कॉम्पैक्ट, यानी आप मेडिकेशन देते हैं, साइकोलॉजिस्ट से तो रुजू करें, इसके साथ आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह जो है इन चीजों पे काबू पाया जा सकता है? टोटल इसको आप शॉर्ट कट अगर फार्मूला समझे, किस तरह देंगे? जी, एक तो ये कि अपनी सोच में मुस्बत रवैया पैदा करें, मुस्बत सोचें और अल्लाह ताला पर ईमान पुख्ता करें। तो और फिर उसके बाद यह है कि मुस्बत सोच पैदा करने के लिए ही साइकोलॉजिस्ट से रहनुमाई लेनी पड़ती है।
اور ایسے ہی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں جو کہ آپ کے اندر مثبت رویوں کو فروغ دے. اور اسی طرح اگر ایک میرٹل کاؤنسلنگ ہے تو ایک بندہ جو کپل کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے تو میں ایسے کپل کاؤنسلنگ کو ترجیح دوں گا کہ جو میاں بیوی کے رشتے کو بنا کے اور نباہ کے رکھنے کی پوری کوشش کرے. اور بالکل واہ. اگر بالکل کوئی کیونکہ وہ ایک مثبت رویہ ہے نا, تو وہ اگر پوری کوشش کر رہا ہے پھر بھی اگر نہیں نپتی تو پھر اللہ کو جو منظور. لیکن بعض کاؤنسلرز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 2-3 سیشن ہوئے, چوتھے میں کہہ دیا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا بالکل جو ہے وہ مزاج بالکل آپس میں نہیں ملتا, تو بس چھوڑنے کو پھر آپ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں. اس طرح کا بھی وہ دیتے ہیں. تو میں اس کو ایک منفی چیز سمجھتا ہوں, یہ اس کے لیے بچوں پہ اس کا اثر نہیں پڑتا. تو ایسے کاؤنسلر کے پاس, ایسے سائیکالوجسٹ کے پاس جایا جائے جو کہ مثبت رویوں کو فروغ دے. اور پھر دوائی جو ہے وہ ایک بیماری جس وجہ سے بھی آئی ہے وہ اب ایک آ گئی ہے تو اس کی دوائی جو ہے وہ لینی ہی لینی ہے, اور ایک لمبے عرصے تک وہ پھر لینی پڑتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ کولن اے روز ایم ڈی سائیکیٹرسٹ پاولا کا کیس بیان کرتے ہیں. پاولا کا کیس ہے مینٹل ہیلتھ ڈاکومنٹری میں, اور only a handful of individuals know that Mrs. Miss or Mr. XYZ suffering from DID. With the help from an expert, a specialist in DID, psychologist, patient can reveal inner world. اندر کی بات, اندر کیا چل رہا ہے, وہ کیا فیلنگ ہو رہی ہیں, عجیب و غریب, یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. اور لاٹ آف اسٹگما ریلیٹڈ ٹو دیز کنڈیشنز. اور پھر بھی لوگ اس پہ ہنستے بھی ہیں جب اس طرح کا ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹیفیکیشن ڈس آرڈر ہوتا ہے. تو اور وہ خود بھی نروس ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹ بن رہا ہے. تو یہ پاولا کے کیس میں کولن اے روز ایم ڈی سائیکیٹرسٹ نے جو کیس بیان کیا ہے, 15 آلٹرز یعنی 15 شخصیات نے اس کے ذہن کے آئینے میں وجود میں پرورش پائی, پیدا ہو گئے اچانک. اور ایچ لیونگ ان سائڈ ہر ہیڈ مائنڈ. Case studies of the lady struggle with a rare and often misunderstood mental illness DID, جس میں ملٹی پرسنالٹی ڈس آرڈر تھا. 15 پرسنالٹیز. وہ کہتی ہے میں ہوسٹ بنی ہوئی تھی ان کی, میں سی ای او بنی ہوئی تھی, میں انچارج بنی ہوئی تھی. اور مطلب وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. مطلب حیرت کی بات ہے کہ پاولا's alters range from 12 years old to 5 year old. یعنی 5 سال کے رول بھی وہ بول رہی ہے, 12 سال کے رول کو بھی بول رہی ہے, اور 15 آلٹرز ہیں. حیرت, 5 سال سے لے کے 12 سال تک کی عمر کے بندے اس سے بول رہے ہیں. پوری کی پوری جو ڈی آئی ڈی سٹوری ہے وہ اس بیماری کا ڈس آرڈر کا, جب یہ کولن اے روز ایم ڈی سائیکیٹرسٹ بیان کرتا ہے مینٹل ہیلتھ ڈاکومنٹری کے اندر, تو وہ اس کو چیک کر لیتا ہے. اور آخر کار وہ 15 کا کامن پوائنٹ جمع کرتا ہے. وہ کیا تھا؟ دے شیئر اے کامن گول, یعنی 15 آلٹرز میں جو کامن گول اپنی زبان, 15 مختلف زبانوں میں بات کر رہی تھی خاتون, اپنی زبان میں نہیں, مرد بچے کی زبان میں. 5 سال کی عمر کے بچے کا لہجہ اور ہے, 12 کا اور ہے, اور بیچ میں رینج 5 سے 12 کی رینج ہے. سب بچے کیا کہتے ہیں, سارے آلٹرز کیا کہتے ہیں, سارے موکل کیا کہتے ہیں, سارے جن کیا کہتے ہیں. اب آپ آگے پوائنٹ, یعنی پاکستان میں ہوتا تو یہ جن ہونا تھا نا, وہ آلٹر کہہ رہے. They share a common goal of protection Paula from a childhood trauma. چائلڈہڈ کا پاولا کا ٹراما تھا. 5 سے 12 سال کے سارے بچے 15 کی ٹیم بن کے وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے. ہمارا حضرت صاحب کوئی ہوتا, وہ کہتا تھا ایک دن, تو کہتا ہے انہوں بھی مار دیتا ہے, انہوں بھی مار دیتا. حیرت ہوتی ہے.
سائیکیٹرسٹ نے ٹھیک کر دیا, سائیکالوجسٹ نے ٹھیک کر دیا. ہیلتھ ڈاکومنٹری, مینٹل ہیلتھ ڈاکومنٹری پہ دیکھی جا سکتی ہے. پہلے ہم نے ذکر کیا تھا 2500 والا الٹر کا, یہ کیس 15 والا ہے. یہ 15 والا میں نے اس لیے کیا کہ آسان ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ابھی ٹائم کتنا ہے؟ میرا خیال ہے جی ختم ہو گیا ہے. ہاں تو پھر اس کو صرف یہی کریں کہ کیفیت احسان کا جو بیان کیا ہے, میرا خیال ہے آپ بھی اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ ہم اپنی نماز میں اگر یہ چیز پیدا کر, جب اللہ آ جاتا ہے. میں نے اپنے والد صاحب محمد اقبال اسٹیشن ماسٹر رحم اللہ سے ایک بات ابتدا میں ذکر کیا نا, کس طرح راتوں کو سفر کرنا آج تک بچپن سے. کہتے تھے بیٹا اپنی زبان میں کہ جدے اللہ دا خوف دلا چ نکل جلا مخلوق ساری دا خوف ہے. یہ اپنے لالو گلی دے رہا پہاڑوں کی زبان تربیلا ڈیم تناول کے علاقے, کہ جب اللہ کا خوف نہیں رکھو گے نا, اللہ سے نہیں ڈرو گے, پھر ساری مخلوق تمہیں ڈرائے گی. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. صحیح کہا. ہاں تکلیف آزمائش الگ ہے. وہ الگ. ڈاکٹر صاحب ہم پروگراموں میں جتنے بھی کیس اسٹڈی, ہم کسی کی تکلیف کا مذاق نہیں اڑاتے. نہ بالکل. آپ نے جو پہلے پروگرام 6 مہینے پہلے کیا اپنے اور ہم نے یہ اکٹھا کہا تھا یونانی مسئلے کے جعلی عملوں کے پاس مت جائے. ہم پہلے کہتے ڈاکٹر کے پاس جائیں. میں الامام العاصم الخلیل, وہ بھی امریکہ کے ہیں, وہ آج پروگرام کے شاید یہ لٹریری سرکل کے تھرو انہوں نے اسٹوڈنٹ سے مل کے لیڈ لے لیتے ہیں نا, سامنے کہتے ہیں آپ آئیں گے. میں نے کہا میں آپ سے سوال کروں گا. میں نے صرف ایک بات پوچھی ان سے, کیا امریکن سائیکولوجیکل جو ایسوسی ایشن ہے, کیا اس میں کوئی ایسا کیس ہے کہ لوگ صرف عملوں کے پاس جاتے ہوں؟ تو گپ آنسر کہتے ہیں ہم پاکستانی ہو کے بھی امریکہ میں, میری میجارٹی کا جو علم ہے ہمیں, ہم ڈاکٹر کے پاس پہلے جاتے ہیں, پینک اٹیک کو ٹھیک کرواتے ہیں پہلے. ظاہر کچھ ہوا ہے تو پینک اٹیک ہوئے, جیسے آپ نے فرمایا کچھ نہیں سنیں گے تو پھر ہوا ہے یا جی مظاہرہ شروع ہو گیا, جیل بھرو تحریک تک چلی جاتی ہے بات, دھرنے ہوتے ہیں. گھروں میں کیسے دھرنا ہوگا؟ یہ ایسے ہی دھرنا دھر لیتی ہیں بیویاں, اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح احتجاج ہوتے ہیں, اسی طرح گولیاں جلتی ہیں جو ابھی, اسی طرح آئے روز اخبارات بھرے پڑے. ہم کمپرومائز نہیں کرتے. ایک حد تک کمپرومائز کا ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے بچوں کے مسئلے میں بھی ایسا ہے. پچھلے سال کو بچہ بات کر رہا تھا, اسے غصہ تھا کسی فیملی افیئر پہ. میں کہا بیٹا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, میں تمہیں دکھاتا ہوں, میں تمہیں سکھاتا ہوں جن کی حقیقت اور حیثیت ہے کیا, اپنی فیلنگ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب کوئی ایک ایکسپرٹ عامل تھا جو بیچ میں کچھ کر رہا تھا معاملہ, مطلب آپ کی سائیکی پر اثر انداز ہونا ہے نا, ٹیلی پیتھی ہیپیٹیزم کہوں گا میں, یا الٹر کو میں موکل اگر کہہ رہا ہوں, تو یہ بھی مطلب سوری, میں اسلام آباد سے بائک پہ آیا تو ٹھنڈ کا اثر پروگرام سے 5-10 منٹ پہلے پہنچا, تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ڈسٹ بھی, تو موسم بھی ابھی ٹھنڈا ہی تھا نا 2 دن پہلے تک. میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہوں, کیونکہ میں رنگ روغن بھی نیا کیا نا. وہ شادی کی سالگرہ تو بیگم صاحب نے کہا کہ کیا ملنگی کھاتا ہے تھوڑا سا, کیا یہ سنت نہیں ہے؟ تو میں نے آپ سے بھی پوچھا, تو آپ نے کہا لائٹ براؤن, تو میں بالکل بلیک نہ ہو تو یہ لائٹ کلر. بہرحال پہنچ گیا تو وہ بات کر رہا تھا, میں بیٹے کو میں نے کہا, وہ کہتا ہے پاپا میں نے یہ فیل کیا, تو میں نے لات ماری, میں نے کہا جاؤ ہم ملنگوں کے ساتھ چھیڑا چھاڑی مت کرو. میں نے اسے کہا تھا ریسپانس ہمیشہ اسٹرانگ دو, کہ مجھے کوئی فکر نہیں, کوئی آتا ہے جاتا ہے, میں کہ یہ آنا جانا. وہ بیگم نے میری ایک دن کہا کہ یہ سیڑھیوں سے جیسے اوپر سے میرے سامنے ہے کوئی بندہ سفید کپڑوں والا نیچے آ رہا, تو سرکار شاہ محمود یوسفی بابا انہوں نے مسکرا کے, وہ اپنے انداز میں بات کو کرتے ہیں, کبھی کبھی کوئی
چھوٹا موٹا شعر پڑھ دیتے ہیں, کبھی گنگنا دیتے ہیں. ان کا بیٹا یہ تو چیزیں مخلوقات ہے اللہ کی, تو آپ کی مدد کے لیے ہیلپ کے لیے کوئی آ گیا تو آپ کو کیوں ڈر لگ رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. ابھی تو کئی سفید پوش آپ کے پاس ارد گرد آتے جاتے رہیں گے, کوئی خطرے کی بات نہیں. جب ہم اپنے بچیوں کو, بیٹی کو میں اپنی تنہا دیکھوں کہ وہ اس کو ڈرایا جا رہا ہے, ہمیں تو اللہ نے ان کاموں کے لیے تو رکھا ہے, اور کر کیا رہے ہیں ہم ادھر بیٹھے دعائی تو کرتے ہیں اپنے وابستگان کے لیے اور تمام امت کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے. دیار غیر ہیوسٹن میں بیٹھے ہوئے, ان کا بیٹا یہ چیزیں ہوں گی. پھر اسی طرح اگلے دن کو بچی سے کوئی مسئلہ ہوا, وہ کہتے بابا آپ ہماری طرف بھی آئے نا کبھی گھر میں, چھوٹی عاتقہ نے. میں کہا بیٹا ابھی تو میں آپ کے گھر میں تھا. بابا سکھار آپ کس طرح گھر پہ تھے؟ کہ بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے پاپا کو کوئی گلاس پکڑا رہی تھی, مگ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا, پھر پاپا کے ہاتھ میں آ گیا, درمیان میں کون تھا جس نے اس کو تھاما؟ وہ ایسے کرتی ہے بچی. تو پروگرام ختم ہوا, میں نے کہا بیٹا کیا یہ بات کی ہے بابا نے آپ سے؟ پاپا میرے ہاتھ سے مگ جو گرم چائے کا تھا نا چھوٹ گیا تھا, میرے بالکل اوپر اس نے ادھر کیا ہوا تھا, تو میں نے چونکہ لائیو بات کر رہا تھا جیسے آپ سے, تو میں نے ایسے پکڑا, تو وہ میرے پکڑنے میں اور اس کے دینے میں گیپ آ گیا. اچھا یہ چیز کیمرے میں نہیں تھی, جیسے یہ ابھی ہاتھ ہے تو اس کے اوپر کیمرے میں تو نہیں آ رہا. تو میں نے آرام سے یہ سمجھا کہ بچی نے پکڑا ہے, میں نے پکڑ لیا. تو وہ کہتے میرے تو پتہ نہیں کیسے وہ ہاتھ سے ہو گیا. تو مطلب یہ چیزیں بظاہر تو میں ڈسٹنس نظر آتا ہے, لیکن یہ شہید اللہ آفریدی داتا صاحب پہ آئے تھے ڈاکٹر صاحب, تو ان کے گھر کے کب پہ رچا گئے تھے. ان کے ذہن میں سوال تھا, یہ مسلمان ہوئے نا, قبر ہے وہاں پہ لکھا ہوا نا انگلینڈی ولایت والے داتا صاحب کی نیچے قبر ہے. تو ان کا نام شہید اللہ فریدی, نواب آف بہاولپور کی فیملی کے ساتھ ان کا تعلق, بھائی دونوں آئے. وہ پورا کبھی تذکرہ کریں گے, آج وقت بہت ہو گیا ہے. لیکن انہیں ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کا کانسیپٹ کنفیوژن تھا کہ کس طرح تخت سبا آیا ہوگا. جب داتا صاحب کے احاطے میں تھے, انہیں چائے کا کپ دیا تو ان کے گھر کے کچن کے کپ پرچ کا جو سیٹ یونیک تھا اس لینڈ لارڈ کا, لندن میں وہ گھر اور لاہور میں داتا دربار پہ, وہ اس میں جب دیکھا انہیں آئیڈینٹیفائی کیا, یہ تو وہی کپ ہے. گھر جا کے دیکھا تو پھر پورا تھا. تو انہیں اس سے ہوا, پھر وہ متاثر ہوئے, مسلمان ہوئے. پوری دنیا میں اسلام جو بزرگان دین کا جو میسج پہنچا, آج اس کی ہسٹری لکھی جاتی ہے. ان کا مزار یہیں پہ. بہرحال مختلف واقعات ہیں, ہم نے اپنے تمام سامعین ناظرین سے یہ چیزیں شیئر کر رہے ہیں. یہ آئی پی ایل کے دوستوں کے پاس بھی پروگرام ایک ہے, اقبال اور رومی اور یوم یکیتی کشمیر, یہ 6 تاریخ کو غالباً 4 بجے. تو انشاءاللہ تعالی وہ شاید خود ہی ارینج کر لیں, نہ ہوا تو آپ کو زحمت دے دیں گے, پھر آپ کو انفارم میں کر دوں گا. تو دوست صاحب آپ وہ لائیو بھی دیکھنا چاہیں تو وہ آئی بی ایل کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں, گروپس میں بھی ہم شیئر کر دیں گے. تو وقتاً فوقتاً ہم کرتے رہیں گے. بہرحال آج ہم نے مختلف پہلوؤں سے کچھ چیزوں کا جائزہ لیا جن کی شاید آپ کی احباب کی زندگی میں اس وقت آپ سمجھتے ہو کہ اہمیت نہیں ہے, لیکن جب بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں, جب کرونا آ جاتا ہے, جب پینڈیمک آ جاتا ہے, یا اس طرح کا روحانی کرونا آ جائے کہ گھر میں بچے عورتیں کچھ ان شبہات کا, نفسی اشکالات کا شکار ہو جائے اور وہ شکایات کرنے لگے, جن بوجھئے وہ فلاں 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 آگے. ہم حفظ متقدم کے لیے پہلے ہی آپ سے شیئر کر لیا کہ فارن میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی بھی اسی طرح مسائل کا شکار ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں بزرگان دین اور ماہرین نفسیات کہ بچپن میں ان کو جو سکھایا جاتا ہے اس کے اثرات بڑی عمر میں ظاہر ہوتے ہیں. لہٰذا ہم نے کوشش کی کہ ہم مختلف پہلوؤں سے مختلف بیماریوں کا بہت مختصر انداز میں بات کر رہے ہیں, اشارت کی زبان بھی استعمال کر رہے ہیں. ہم کسی کے پردے اور عیب یہ نہ سمجھے کوئی کہ ہم کہانی کے مختلف کرداروں کو بدل کے ہم نے بات کی ہے. یہ کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے. ہم نے پہلے پروگرام سے کہا تھا یہ کہانی گھر گھر کی ہے, یہ کہانی ہر گھر کی ہے. لہذا کسی کو بھی کسی وقت بھی جسمانی بخار, زکام, نزلہ
کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے, اور کسی بندے کو یہاں سے نفسی اشکالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس موجود ہے انشاءاللہ تعالی. آج بھی انہوں نے مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہہ دی ہے. اگر آپ اس کو واپس جا کے پھر سنیں گے پھر واپس, تو ماہر نفسیات کبھی بھی کھلے بدوں اور کھلے لفظوں ایسی بات نہیں کرتا. اور یہ ماہر نفسیات کہاں سے سیکھتا ہے؟ یہ غزالی نے یورپ کو علم منتقل کیا, یہ قرآن و حدیث سے آیا, یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان, یہی ہمیں بزرگان دین نے سکھایا ہے. اگر یہ آپ کیفیت بن جائے احسان کی, جس کا 12 مرتبہ ذکر آیا ہے, تو پھر کوئی بیماری پاس نہیں آئے گی. اور پچھلا پروگرام ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی تھی, نسخے دیے تھے, وہ سن لیجئے, ان میں صدقات کا ذکر کس طرح کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب کوئی اور کہنا چاہتے ہیں یا پھر سوالات اگلے پروگرام میں؟ جو یورپین کیس ہے تھرڈ ون, وہ اس کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ احسان کے حوالے سے بھی تفصیل سے پہلے بات کریں, کیونکہ مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے, وہ ایتائے ذی القربا کا نسخہ آخری ہے, اس سے پہلے احسان ہے, اس سے پہلے عدل, احسان, ایتائے ذی القربا, اس کے سب کیٹیگریز بھی وہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ بیان کر دیں گے کہ اس کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہے, کہاں سے شروع کریں اور کہاں تک دے. اور یہ دینے کا حکم اس کے لیے جس کے پاس انفاق کے لیے ہے. صحیح. وہ کیٹیگریز آپ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, ہم یورپ کی جو یورپی یونین کا ظاہر ہے مختلف ممالک میں پاکستانی رہ رہے ہیں, مختلف تذکرے ہیں. ابھی اٹلی سے ہمارے پروگرام کے دوران ایک صاحب نے ہمیں ایک کیس بھیجا, میں نے کہا انشاءاللہ ہم مختصر انداز میں تذکرہ کی کریں گے ان مسائل کا بھی, اور ظاہر ہے فیملی میٹرز میں یہ مسائل ہیں, لیکن وہ اتنا پیچیدہ سا مسئلہ ہے. اب ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس کے بعد وہ انشاءاللہ تعالی جو 4th پہ ہمارا شاید ہمیں موقع ملے, تو اگلی بار ہم انشاءاللہ احسان کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ آپ اس پہ گائیڈ کر دیجئے گا, اور بیماریوں کا کیا تعلق ہے اس سے اگر احسان نہ ہو اور انفاق نہ ہو. تو وہ چیزیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم تمام آئی بی ایل کے جو لٹریری سرکل کے اسٹوڈنٹس ہیں, دوست احباب ہیں, اور تمام دیگر دوست احباب, اقبال اسلامک سینٹر سے وابستہ احباب, اور تمام آپ کے احباب, سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آج آپ سے جو انٹرویو کا سلسلہ تھا, انشاءاللہ آگے یورپی یونین والا کیس پیش کر کے پھر ہم روٹین کے مذاکرے پہ واپس آ جائیں گے. تو بہت بہت شکریہ, نوازش. اللہ حافظ. اللہ حافظ.